औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़िम मलिक आपके साथ। आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और आज जो हम बात करेंगे वो बच्चों की तरबियत के हवाले से करेंगे। बच्चों की तरबियत के हवाले से देखिए, जब आप बच्चा छोटा होता है ना, कहते हैं बल्कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब ही वो जो माँ आदात अपना रही होती है, जो माँ कह रही होती है, जो फैमिली एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, वो सब उस वक्त एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब बच्चा पैदा होता है और उस वक्त भी जो एनवायरनमेंट वो देखता है, सुनता है, वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और स्पेशली छोटे बच्चे, मैं खुद अपनी मिसाल देती हूँ। जब 3 साल के बच्चे को हम समझते हैं कि ओ हो 3 साल के बच्चे को क्या समझ होगी, नहीं, 3 साल के बच्चे की समझ बहुत ज़्यादा होती है। और आप उसे जो उस वक्त बात कह रहे होते हैं, वो हर एनवायरनमेंट को देख रहा होता है, वो एब्जॉर्ब कर रहा था, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। तो वहाँ पर आपको हम ये कहेंगे कि आप बेसिकली इतनी ही उम्र में बच्चे को जो है ना, वो आपने सिखाना शुरू कर देना है, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो सही तरीके से चीज़ों को सीख सके। तो छोटा बच्चा होता है, वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है कि आपने बच्चे को स्पेशली आपने जब रमज़ान का महीना आ रहा है तो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं साथ में, उसको भी आप नमाज़ पढ़वाएं। इसके साथ नमाज का डेली रूटीन में उस बच्चे को साथ पढ़वानी चाहिए। इसके साथ साथ चाहे उसके पास तो फ़र्ज़ ना ही हो, लेकिन आपने उसे रूटीन में शामिल करना है। एंड देन आपने उसको जो है, जब बच्चा रोज़े के लिए, आपने अपनी तरफ से एक प्लेटें रख के, रोज़ा नहीं आपने आपके पास नहीं है टेबल की जगह, कोई बात नहीं, दस्तरख्वान होता है, आप सब दस्तरख्वान में बैठे, एक साथ आपने जो इफ्तारी करनी है। ये जो हम प्लेटों में रख के खाने, कोई इस कमरे में चला गया, कोई उस कमरे में चले गया, नहीं, ये ना क्या करें। आपने एक ही जगह बैठ के खाना खाना। ये जो एनवायरनमेंट्स होते हैं ना, ये हमारी फैमिली को बाउंड करके रखते हैं। जब आप अपनी बाउंडिंग तोड़ देते हो, और ये इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, आपने अपनी बाउंडिंग तोड़ दी, एंड दैट मीन्स कि आप अपनी फैमिली को, अपने माशरे को डिस्ट्रॉय करें। तो बच्चे को तालीम, उसकी तरबियत शुरू से ही देनी चाहिए। जब तालीम और तरबियत की बात आती है तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी KFC को। KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज़ फलाही सरगर्मियों में वफ़ किया है। KFC का प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं: एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एजुकेशन पे हर जगह बात होती है और KFC भी इस वक्त काम कर रहा है एजुकेशन के हवाले से। अच्छा जी, अब हम आएंगे, जो क्विज़ प्रोग्राम शुरू किया है हमने, और KFC ने आपके लिए तोहफे भी लेकर आए हैं। तो KFC का जो क्विज़ प्रोग्राम है, उसमें सवाल जो कल किया था उसका जवाब आज हम लेते हैं और देखते हैं कि 3 लकी विनर्स कौन है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, 3 लकी विनर्स, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का KFC का सवाल भी सुन लें। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, जवाब पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप जवाब दें और फिर आपका कुरानंदाज़ी के ज़रिए नाम निकलेगा। उसके बाद फिर 3 देखते हैं लकी विनर्स कौन होंगे KFC के। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क के हवाले से। कराची का सबसे करीब एडवेंचर वाटर पार्क है, जिसमें बेहिसाब वाटर राइड्स हैं, और आपको ये बताएं कि खाने का बेहतरीन इंतज़ाम भी है। इनका भी क्विज़ प्रोग्राम है, और हम बात करेंगे जो कल का सवाल था उसके हवाले से। अब देखते हैं विनर्स कौन है, और विनर को मिलेगा 1 लाख रुपए की वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क की मेंबरशिप। तो पहले तो हम देखते हैं विनर कौन है कल का। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। बहुत बहुत मुबारक हो, और वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क की जानिब से आपको मिलेगी 1 लाख रुपए की मेंबरशिप। और अब हम आपको बताएंगे वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क का क्वेश्चन। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, क्वेश्चन आपने देख लिया। इस क्विज़ प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं, और अब सवाल का जवाब दीजिएगा। कल अनाउंस करेंगे हम इनाम, और इनाम होगा वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क का 1 लाख रुपए का मेंबरशिप कार्ड। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं हमारे जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं फॉर आवर गेस्ट। हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, हाथों की खुशबू मोहब्बत के साथ गुलपोश ज़बरदस्त परफ्यूम है। ये हमारे मेहमानों के साथ जाएगा, और इसके साथ साथ जाएगा मलका आलिया बाय लाल किला का डिस्काउंट कार्ड और अंदाज का भी गिफ्ट हैम्पर।
جی، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کی تربیت، اور اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے پوڈ کاسٹ میں ہوں گے ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب جو اسلامک اسکالر ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچن میں جائیں گے. کچن کے بعد ہمارا افطار لاؤنج ہے، وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوگی مہمانوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ابھی ہم آپ کو سنوائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. لم یاتی نذیر. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں، اور اب آگے پوڈ کاسٹ کی طرف. ہم بات کریں گے آج بچوں کی پرورش کے حوالے سے، جو بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے خود کے لیے بھی. میں کہتی ہوں کہ آگے آپ نے دیکھنا ہے اپنے ملک کے لیے بھی. بچوں کی پرورش اچھی ہوگی تو آگے وہی جنریشن جو ہے وہ تمیز، تہذیب، تعلیم کے ساتھ آگے بڑھے گی. تو اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم آپ کو آگاہی دے سکیں کہ کس طرح سے بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کے حقوق کیا ہیں. یہ سب جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر. اور سبجیکٹ تو آپ نے سن لیا کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیسکلی بچوں کے لیے جو کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جب اولاد آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ کو اس کے لیے پہلے سے سوچ کے رکھنا ہوتا ہے کہ میری پلاننگ یہ ہے کہ میں نے اسے پرورش کیسے کرنی ہے، اس کا خیال کیسے کرنا ہے. اس کی جو بیسکس ہیں، تعلیم، تربیت، جس میں اس کے لیے ذہنی سکون، اس کی پرورش، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اس لیے کہ وہی بچہ آگے جنریشن بنائے گا، وہی بچہ آگے جا کے ملک کو آگے اور بہتری کی طرف لے کر جائے گا. وہی بچہ جو ہے وہ معاشرے کو بنائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بنیادی موضوع ہے یہ، اور معاشرہ سازی میں جب تک بچوں کی تربیت کا خیال نہ رکھا جائے اور ان کو معاشرے کے لیے مؤثر فرد بننے کی تربیت نہ دی جائے، اس وقت تک وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ نظام قدرت ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ آہستہ آہستہ اسکرین آؤٹ ہوتے ہیں، اور یہ نئی نسل ان کو ریپلیس کر رہی ہوتی ہے. تو انہیں، یعنی ان بچوں کو، اس نسل کو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ زندہ رہنے کا طریقہ کیا ہے. اگر ہم کسی بات میں ناکام ہوئے ہیں تو تم کامیاب کیسے ہوگے، ہمارے برے تجربے سے تم اچھا تجربہ حاصل کرو، اور ہماری ناکامی سے تم کامیابی تلاش کر کے اپنے لیے وہ راستے اختیار کرو کہ جس میں تمہیں دشواری نہ ہو. مثال کے طور پر ایک کاروباری کوئی شخص ہے، اس نے کوئی غلطی کی اور اس کے کاروبار کو نقصان پہنچا یا ختم ہو گیا، تو وہ اپنے بچوں کو ان غلطیوں سے بچائے گا اگر سمجھدار ہے، اور انہیں ان راستوں پر نہیں جانے دے گا جن راستوں سے تباہی آتی ہے یا بزنس خراب ہوتا ہے. ایک شخص معاشرے میں رہتا ہے تو اس شخص کو فرض کیجیے کہ جناب کسی وجہ سے بھی، کسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا غلط کام کرنے کی وجہ سے کوئی سزا ہو گئی 2 سال، 4 سال، 5 سال کی، تو اب اس پر جو اسٹیمپ لگی کہ یہ مجرم ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ جب وہ باہر آیا ہے تو اس کی اولاد کو یا اس کے بچوں کو یا اس کے گھر والوں کو کوئی یہ تانا دے کہ سزا یافتہ ہے. ان بچوں کی تربیت وہ ایسی کرے، اور کرنا چاہیے کہ کم از کم جو اس کا جو برا تجربہ ہے اس سے کوئی اچھا راستہ اختیار کرے. اچھا، جس طرح کہتے ہیں کہ ساری بات ہے ہمارے دین میں ہے، اسلام میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے، اسی طرح والدین کے اوپر بھی حکم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش میں کسی چیز کی کمی نہ رکھیں. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ تو سخت سزا ہے اگر وہ بھی صحیح جو ہے وہ تربیت نہ کر پائیں بچے کی. اولاد کے حقوق ہیں والدین پر، اور والدین کے حقوق ہیں اولاد پر. والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیں، اچھا زندگی کے اندر انسان بننے کے لیے ان کو بتلائیں، نماز کی طرف اپنے بچوں کو لے کر جائیں، یہاں تک کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں یا اس سے بڑے ہوں تو پھر ان کو سختی کے ساتھ نماز کی پابندی کی طرف لے جانا ضروری ہے. پھر ہم جو معاشرے کے اندر بہرہ روی ہم دیکھتے ہیں، تو اپنے بچوں کو ان راستوں سے بچانا ہے. سوشل میڈیا سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس طرف بچوں کو نہیں جانے دینا ہے، کیونکہ اب یہ بھی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے، ایک طرح کا
یہ برائیاں، یہ خرابیاں، یہ ایک طرح سے سماجی خرابیاں ہمارے خاندان کو برباد کر دیتی ہیں. کوئی سٹارٹنگ چھوٹی اور عمر سے انہوں چھوٹی عمر سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب بڑے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بھی اس کا حصہ خود بخود بچ جاتے ہیں. اچھا، بڑے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کی کیئر نہیں کرتے کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ اس کو بڑے کو امیٹیٹ کر رہا ہے، اس کی کاپی کر رہا ہے، اس سے سیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ آموزش اور تربیت اور سیکھنے کے عمل سے گزرنے کی عمر ہوتی ہے. تو بالکل. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ ایک طرح کا بچہ جو ہے یہ ریکارڈر ہے. آپ نے ریکارڈنگ اس کی آن کی ہوئی ہے، وہ ایک ایک پل آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ لے رہا ہے. وہ اتنا خطرناک ہے کہ جتنا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ تو کہتے آپ ہیں نا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ہر بات کو فالو کر رہے تھے، اور یہ نہیں کہ ان کی اپ برنگنگ بڑے ہونے کے بعد وہ چیزیں سمجھیں گے. وہ اتنی سی عمر میں کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر سے سب کچھ وہ وہی چیز کریں گے بالکل جو آپ کے والدین یا گھر والے بھی. اس میں گھر والوں کی بڑی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو ہول فیملی کو اصل میں دیکھیے، میں بات آپ سے عرض کروں کہ جو عطر بیچنے والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو صحبت ہے نا، صحبت کا مطلب ہے کمپنی، لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ کے. اگر کوئی عطر بیچنے والا ہے تو جب آپ اس سے دوستی رکھیں گے تو آپ کے جسم میں خوشبو ہوگی، اور اگر بھٹی پہ کوئی کام کرنے والا ہے تو جب آپ اس سے دوستی رکھیں گے تو آپ کے جسم میں بدبو ہوگی. بہت امپورٹنٹ. تو بہت سیدھی بات یہ ہے کہ جو آپ اس بچے کو اپنی کمپنی میں یا اپنے خاندان میں یا ماحول میں یا چلتے پھرتے میں دے رہے ہیں تو وہی ملے گا. میرے ایک جانے والے ہیں، ان کا جو بیٹا ہے بہت چھوٹا سا ہے، ابھی 3 سال کا ہوگا یا 4 سال کا ہو گیا ہوگا. اس بچے کا یہ عالم ہے کہ وہ اسکوٹر پہ بیٹھتا ہے اور باپ کے ساتھ چلا جاتا ہے. باپ محنت مزدوری کرتا ہے، یہ جو عام سے کام ہے، القاسم حبیب اللہ، بالکل کرنی چاہیے محنت مزدوری. تو وہ ابھی سے ہی باپ کے نقش قدم چل کر جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. یعنی جو باپ کام کر رہا ہے نا کہ میں ہتھوڑیاں ماروں گا، میں ٹیم کو صحیح کروں گا، میں برتن کو صحیح کروں گا، اس طرح کی چیزیں. یہ عمر یہ تھی کہ اس بچے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، نہ لکھنا پڑھنا ہے، لیکن قلم ہاتھ میں دیتے، کاغذ ہاتھ میں دیتے اور اس کو بتلاتے کہ یہ کیا ہے. تو گھر والے جب اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر اپنے گیراج کے اندر یا اپنے ان دکانوں پہ کام اپنے سامنے بٹھا کے خود کرتے رہیں گے تو وہ بچہ نیچرلی اس میں وہ شوق ڈیولپ ہوگا اور پھر وہ وہی بننا چاہے گا. کیوں نہیں اس کو مدرسے کے اندر ڈالتے، کیوں نہیں اس کو دین کی طرف لے جاتے، کیوں نہیں اس کی تربیت کے لیے اچھے لوگوں میں اس بچوں کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کی نسل بچے. لیکن میرا خیال ہے کہ نسل بچانے کی توجہ ہمارے یہاں اب کم ہوتی جا رہی ہے. پیسہ اور پیسے کی لالچ اور اپنی ذات اور اپنی سوچ، بس یہ رہ گیا. بالکل جی. اچھا، ابھی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید اسی ٹاپک پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بچوں کی پرورش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں جب بچوں کی بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ صرف اور صرف والدین نہیں، والدین کی تو اپنے ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کی اولاد ہے، اس کے ساتھ ان کی اپ برنگنگ کی رسپانسبلٹی ٹیچرز بھی ہیں، ان کے فیملی ممبرز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی ہے. ہم کبھی کہیں جاتے ہیں، کہیں بچے کو ہم دیکھتے ہیں اور اگر بچے سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اسے سمجھا بھی سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے حوالے سے کہ ٹیچرز کی بہت بہت اہم رسپانسبلٹی صرف تعلیم دینا نہیں ہے، ان کا بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تربیت دے. پورے اسکول کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، پورے انسٹیٹیوٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ تربیت دے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا تربیت دے رہے ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے. اسپیشلی ڈاکٹر صاحب، میں کہتی ہوں جو ماں ہے اگر وہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں ہے بچے کو کیسے پرورش کرنی ہے، بچے کو کیسے میں کہتی ہوں خود بھی پڑھے، خود سمجھے، اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھے، ان سے وہ تعلیم حاصل کرے، وہی وہ اپنے بچوں تک آگے وہ لے کر جائے. غصہ ہے اگر تو وہ تو ساری بات ہے، فیملی میں غصہ دکھے گا، بدتمیزی دیکھے گا، ویسے ہی ہوگا. جہاں پہ دین دیکھے گا وہ ویسے ہی فالو کرے گا. اور دین کی اور نماز کی ترغیب کرنا ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے. لیکن اس کے لیے پہلے خود نمازی ہونا ہوگا. آپ نمازی ہوں گے تب آپ کی اولاد نمازی بنے گی، اس میں یہ شوق پیدا ہوگا. 5 وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم بچے کے اندر یہ ہوگا کہ میرا باپ یا میری ماں یہ کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے. دوسرا یہ کہ
آپ بچے کے سامنے پازیٹیو بیہیویئر رکھیں. یہ جو لڑائی جھگڑے، شور شرابہ، گالی گلوچ، معاشی دباؤ کی وجہ سے، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، مایوسی گھر کے اندر، وہ ماحول جس سے بچے سہمے ہوئے ہوں، تو وہ بچے یا تو ذہنی مریض نکلتے ہیں یا آوارہ بن جاتے ہیں، اور یا پھر گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اولاد برباد ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو سنبھالیں. اولاد کی تربیت کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے، جیسے آپ نے کہا بھی کچھ دیر پہلے، کہ جو ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، فرض کیجیے ایک لمحے کے لیے وہ تربیت نہیں کر سکتی، تو خاندان میں کوئی تو ہوں گے چند لوگ قریب کے لوگ. چلو اگر خاندان نہیں بھی ہے تو ان خاتون کی کچھ دوست ہوں گی جو پڑھی لکھی ہوں گی، یا جن گھر کے اندر، جن گھروں میں پڑھائی کو اہمیت دی جاتی ہوگی، اس سے اٹیچ کریں بچے کو، تاکہ وہ پڑھے لکھے، کچھ آگے بڑھے. تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خود پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ہاں، کسی کوئی پڑھے بات لکھے کی نہیں، مدد بالکل. لیں اور بچے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ وہ آپ کا کل ہے، وہ آپ کا سہارا ہے، آپ کا نام ہے، آپ کا نسب ہے، آپ کے گھر کی پہچان ہے. وہ بچہ، وہ صرف ایک چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، کل وہ جوان مرد ہے یا عورت ہے. تو اس طرح اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس میں ایک طرح کا احساس کمتری پیدا ہوگا کہ میرے بالکل. ماں باپ نے تو مجھ پر توجہ نہیں دی، میرے ماں باپ نے تو کبھی اچھا کھانے کے لیے مجھے پوچھا ہی نہیں، میرے ماں باپ نے تو مجھے اچھے کپڑے ہی نہیں دیے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تھوڑے سے جوانی کی طرف جب جائے گا، یا لڑکا یا لڑکی، تو پھر وہ دوست تلاش کرے گا، اور اس دوستی کے اندر حشر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اور ہمیں سب کو پتہ ہے. بالکل. اچھا، ایک چیز ہے، میں نے ہمیشہ اپنی والدہ کو دیکھا، میں اس لیے مثال دیتی ہوں کہ میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والدین تھوڑے سخت تھے، کیونکہ اور سختی اس وقت ہمیں لگ رہی ہوتی ہے، وہ سختی نہیں ہوتی ہے اصل میں، وہ ہماری پرورش ہوتی ہے. بالکل صحیح. جیسے ہمارے دوست دیکھتے تھے، کن دوستوں میں ہو، کیسے دوست ہیں. نماز کے لیے اتنی ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں، اتنی ڈانٹ پڑتی تھی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ. اور یہ چھوٹے عمر سے عادت، وہ جو عادت اسی وقت سے عادت. پھر ایک میں نے اپنی سہیلی کو دیکھا، میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. میری سہیلی نے اللہ کا شکر ہے، بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور اس کے گھر گئے ہم. میں نے اسے کہا کہ تم نے بچے کو اتنی دیر سے گود میں اٹھایا ہوا ہے، کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا میڈ نہیں تمہیں رکھی کوئی؟ کہتی ہے نہیں 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 نہیں، میڈ نہیں رکھنی. یہ جو آج بچے کی جو فیلنگ جو میرے ساتھ ہے، جو اٹیچمنٹ میرے ساتھ ہے، بالکل صحیح کہا، وہ اس کے وہ ساتھ میں ہوتے اگر ہیں. میڈ رکھ لوں کل کو، کہتے ہیں نا کہ جو میں کروں گی وہی میرے ساتھ ہوگا. بالکل. مجھے اپنے بچے کو کسی کو نہیں دینا. وہ خواتین چلے جو کام کرتی ہیں ان کی الگ بات ہے، لیکن وہ جو خواتین گھر پر ہیں، میں کہتی ہوں بچے کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ہونا بہت بالکل. زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ جو بچے کو رضاعت، دودھ پلانا، بچے کو سینے سے لگانا، تو ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ماں کی فیلنگز بچے کو صحت مند کرتی ہے. وہ جو حدت ہے جسم کی، گرمی ہے آپ کی، وہ بچے کو صحت مند کرتی ہے. اور بچے کا ماں کے ساتھ چمٹنا ماں کی ذہنی بیماریاں ختم کرتا ہے. بہت زبردست. اس حد تک بالکل. ڈاکٹرز نے کہا کہ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ وہ چپک گیا، وہ صرف چپکا نہیں ہے، بلکہ وہ پوری جتنے بھی اس ماں کے اندر جو فیلنگز ہیں، یا ماں کے جو ذہنی دباؤ ہے، جو مایوسی پریشانیاں ہے، ہوتی ہیں، پریشانیاں، جو بھی وہ احساسات ہیں، سارا کچھ وہ بچہ اپنی معصومیت میں سمیٹ کے باہر پھینک دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بچوں کی تربیت کی بات کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر بچوں سے محبت کا درس دیا اور ان سے پیار کا درس دیا، اور جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یہ فرمایا. یعنی بچوں پر اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، ان کے تعلیم تربیت کا، ان کے زندگی آسان کرنے کا، ان کو دیندار بنا کر دین کا حصہ بنانا، یہ سب دین اسلام نے ایک خاص سسٹم کے ذریعے، ایک نظام کے ذریعے کیا ہے. ایک بات، اس میں بچوں کی پرورش گورنمنٹ کی بھی بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اسپیشلی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جس طرح ان کو گارڈن فراہم کرنا، ان کے لیے پارکس وغیرہ ہوں، ان کے لیے کھیلنے کے لیے ان کے لیے جگہ ہوں، ان کے گھومنے پھرنے کے لیے ہوں، ان کے لیے لائبریریز ہوں، یہ سب بھی گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پوری کرنا ضروری ہے. اصل میں حکومت کی سطح پر یقیناً ایسے ادارے ہیں جو ڈے کیئر سینٹر یا
اور جو ہیلپنگ فیملی ہیلپ سینٹرز ایسے بنتے ہیں. باہر کے ممالک میں تو بہت کامن ہے یہ, پاکستان میں ابھی ضرورت ہے, اور پاکستان میں سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اب اکثر فیملی ممبرز ہیں اس میں مرد عورت دونوں کمانے جاتے ہیں. تو ان بچوں کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو میک شور کرنا چاہیے کہ جو اس کے تربیت کرنے والے یا کیئر ٹیکر ہے وہ مذہبی ذہن کے ہوں, پاکستانیت والے ہوں, پاکیزہ مثبت رویہ رکھنے والے ہوں, تاکہ بچے نیگیٹو نہ ہوں, اور کرمنل ٹائپ آف تھنکنگ کے لوگ ایسے نہ ہوں کہ جو بچوں کو تھوڑی سی ایج جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس میں خراب کرنا شروع کر دیں, یا خدا نخواستہ آوارگی کے دروازے کھولنے والے ہوں, یا ایسے لوگ جو بچوں کی اہمیت کسی اور وجہ سے سمجھتے ہوں. تو ایسوں سے بچانا اور بچوں کی صحیح تربیت کر کے تعلیم کے ذریعے ان کو ایک مؤثر شہری بنانا, یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, ہم سب کا کام ہے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اب ہم جائیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, سو یو آل اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں, اور مرحبا رمضان کے کچن میں ہم آ گئے ہیں, اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں شیف اریبہ شعیب, جو بہت ہی ڈیلیشیس کھانے بناتی ہیں. جی شیف, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. بالکل خیریت سے ہیں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے. کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ کوئی بھی بات کرتے کہتے ہیں نا الحمدللہ, آپ کے حالات کیسے بھی ہوں, کچھ بھی ہوں, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو. کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وائننگ ہوتی ہے نا, آج صبح حالات بھی ٹھیک نہیں ہے, نہیں پیسے بھی نہیں ہیں, نہیں یہ بھی نہیں ہے, تو زندگی ویسی ہونے لگ جاتی ہے. اللہ آپ کو آپ کی سوچ کے ساتھ جو ہے نا, کہتے ہیں نا سوچ اپنی اچھی رکھیں, بڑی سوچ رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا ہوگا, کچھ بڑا ہی ہوگا. تو ہم آج ریسیپی کیا بنانے والے ہیں؟ آج ہم بنانے والے ہیں اورنج چکن وتھ گارلک رائس. یہ آسٹریلین ریسیپی ہے, اور یہ لوگ جو ہیں اپنے ٹریڈیشن میں یوز کرتے ہیں, کھاتے ہیں, اور اس میں ہم اورنج جوس استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, دس از ریئلی گریٹ. اور لوگ ابھی اکثر سوچتے ہیں فروٹ کا استعمال کیسے, بھائی آج فروٹ کا استعمال بھی آپ دیکھ لیں کیسے ہوگا. چلیں جی بتائیے گا. اب پہلے ہم جو ہیں پین کون, نہیں پہلے انگریڈینٹس بتائیں نا, آپ سب سے پہلے انگریڈینٹس بتایا کریں. اب جو ہے اس میں ہم نے اورنج جوس لے لیا, ایک اورنج کا یہ پورا میں نے پلپ جو تھا اس کو میرے ہاتھوں سے سکویز کر کے اس کا چھان کے ہم نے اس کا کر دیا ہے. اس میں ہمارے پاس اوریگینو ہے, سویا سوس ہے, ہمارے پاس چلی سوس ہے, بٹر ہے, چلی فلیکس ہے, بلیک پیپر ہے, شوگر بھی ایڈ ہوگی اس میں. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس جو ہے نمک ہے, اور یہ ہے ہمارے پاس جو انینس ہے میں نے چاپ کر دیا, اور اس کے ساتھ جو ہے گرین چلی مکس ہے, میں نے مکس کری ہوئی ہے. ایک 1 انین اور 2 چلیز ہیں, اور ہمارے پاس جو گارلک ہے جو ہم گارلک رائس کے لیے ساتھ بنائیں گے. ڈن. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے فلیم کو آن کرنا ہے, اور فلیم جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ فورٹائل کا اگر ہو تو کیا بات ہے, کیونکہ فورٹائل کا ہاب جو ہے وہ اٹس سیلف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق بنایا ہوا ہے, جس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ سیفٹی اور سیکیورٹی بھی موجود ہے. اور سب سے خاص بات بچوں کے لیے ہوتی ہے, بچے کچن میں بہت آتے جاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے آٹومیٹکلی جو اس کا برنر ہے وہ آن کر لیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ بچوں کے لیے پرابلم ہو. تو فورٹائل نے اس کی سیفٹی بہت زیادہ دی ہوئی ہے. 1 ٹیبل اسپون بٹر لیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہم اس بٹر کو تھوڑا سا میلٹڈ ہونے دے رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس میں انینس اور چلیز ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, گارلک کا بھی یوز نہیں کریں گے؟ گارلک صرف ہم رائس کے استعمال کریں گے. اچھا, گارلک رائس کے لیے خالی. ٹھیک ہے, ہم نے بھی یوز کیا بٹر کے بعد ہم نے اس میں جو ڈال انینس اور چلیز, اس کو اچھی طرح سے لو فلیم میں ہم اس کو تھوڑا سا گرین چلیز ٹھیک ہے, جو موٹی والی ہوتی ہیں وہ والی, ہیلوپینوز والی جو ہوتی ہے وہ والی, بیکاز ہم جو نارمل پاکستانی یوز کریں گے تو اس میں بہت زیادہ اسپائسیز ہوتا ہے, بہت اسپائسی ہوتی ہے, ہمیں وہ نہیں چاہیے, ہمیں نارمل فلیور چاہیے, مائلڈ سا چاہیے ہمیں. اوکے ٹھیک ہے, مائلڈ سے فلیور کے ساتھ ساتھ. ابھی اس کے بعد کتنی دیر لگے گی اس کو بھوننے میں؟ اس میں صرف 5 منٹس لگیں گے, تھوڑا سا اس کو بالکل سافٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہم کیا ایڈ کریں گے اس میں؟
ہم چکن ایڈ کریں گے. چکن ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اس کو 5 منٹس پکائیں گے. پھر 5 منٹس کے بعد ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے. آل رائٹ, صحیح ہے. اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں KFC کے حوالے سے. KFC نے اپنا پورا سال یعنی 365 ڈیز فلاحی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیے ہیں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر مٹاؤ بھوک جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے 3 ستون اس کے بنائے ہیں: ایجوکیشن, ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. تو آپ بھی اس میں جو ہے دیکھیے گا کہ جس طرح KFC ایک بڑا ادارہ ہے, ایک بڑا آؤٹ لیٹ ہے, ایک بڑا جو ہے وہاں پہ فوڈ چین ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح سے وہ کتنا کام کر رہے ہیں فلاحی اور سماجی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو پورا وقف رکھتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم اس چیز سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ضرور سوشل ورکنگ میں وقف کریں. ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے مکس کریں گے. ابھی پکتا رہے گا. جی جی, اس کو 5 منٹ ہم مکس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے براؤن وہ پک جائے, تھوڑا سا کوک ہو جائے, براؤنش آ جائے اس میں. ٹھیک ہے, براؤنش سا ہلکا سا ہو جائے گا. پھر جو ہے پھر اس کے بعد میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ چلیز کے فلیورز بھی چکن میں آ جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس وقت شو کو, بھی ہم یہ بتائیں کہ دیکھیں بینگ اے شیف از اے ویری گڈ پروفیشن, اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن کسی بھی پروفیشن کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ انسٹیٹیوٹ جا کے سیکھیں گے تو آپ کو ایک تو جاب موقع بہت اچھے ملتے ہیں, اور اس کے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کو جاب کے مواقع جو ملیں گے وہ اس لیے ملیں گے کہ آپ ایک اچھے پروفیشن کے ذریعے آپ نے ڈگری کے ذریعے جا رہے ہیں. اور دنیا بھر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, کسی بھی پروفیشن کے لیے آپ کو ڈگری کی, آپ کو سرٹیفکیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. گوتھم از اے ویری گڈ پلیس جہاں پر جا کر آپ جو ہے وہ سیکھ بھی سکتے ہیں. اور بہت سارے سرٹیفکیٹس ہیں اور آپ اویل کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے. اور شیف جو ہے بہت, ویسے بھی آج کل جو ہے اویئرنیس ہو چکی ہے شیف کے لیے. اب لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, بہت آ رہے ہیں. ہاں, بہت زیادہ. آپ نے کس چیز میں پڑھا تھا؟ میں نے جو ہے انٹرنیشنل کلری میں پڑھا تھا, انٹرنیشنل, جس میں سارے کانٹینینٹل کوزینس. اور کتنے عرصے کا کورس تھا یہ؟ میرا 2 سال کا ڈپلوما تھا. 2 سال کا ڈپلوما تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اس کے علاوہ بھی تم وہاں پہ کچھ اور کورسز بھی کر سکتی ہو؟ جی جی, بیکنگ کے کر سکتے ہیں ہم, اور ہم DCA کر سکتے ہیں جو صرف اور صرف 6 منتھ کا ہی ہوتا ہے. اوکے, what does DCA stands for? DCA سے ڈپلوما ان کلینری آرٹس. سمپل. اوکے, سمپل وہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں کوئکلی پھر آپ کچھ چیز کا جن کو شارٹ کورسز کرنے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. بیکنگ بہت, ویسے آج بہت ایڈوانس ہو گیا اب تو گوتھم میں بیکنگ, تو آپ میں تو کہتی ہوں مسٹ ٹرائی بیکنگ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اسپیشلی ہمارے یہاں پہ خواتین میں دیکھتے ہیں جو گھر پہ کیکس بنا رہے ہیں, چیزیں بنا رہے ہیں, تو کیوں نہیں آپ جو ہے گھر پر جو ہے یہ چیز. گوتھم میں یہ کہ ایج لمٹ کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی کچھ انسٹیٹیوٹ میں 18 سال کی عمر ہونی چاہیے, 30 ایئرس تک. اس میں کوئی ایج نہیں. میرے میں بھی بہت سارے بڑی جو تھیں لیڈیز تھیں وہ کام کر وہ پڑھتی تھیں. اور جو ہمارے اس سے پہلے والے تھے ان میں ایک آنٹی تھی بہت ایجڈ تھی, وہ تک سیکھنے آئی تھی. دس از ریئلی گڈ. جیسا پتھم کا بھی یہی ہے کہ وہاں پر بھی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے, مجھے یاد ہے کہ مجھ سے بہت چھوٹے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے تھے وہاں پر, مجھ سے بڑی عمر کے بھی ہوتے تھے. آئی واز ان دا مڈل سب کے. اب اس میں ہم ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون سالٹ اینڈ 1 ٹیبل اسپون ہم ڈالیں گے بلیک پیپر. ہم ڈالیں گے اس میں 1/2 ٹی اسپون چلی فلیکس. ٹھیک ہے. ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون اوریگینو. ٹھیک ہے. اب اس میں مکس کریں. جب اچھی طرح سے آپ نے چکن کو بھون لینا, پک جائے گا, پھر اس کے بعد پھر یہ سب ایڈ کرنا, رائٹ؟ جی جی بالکل. اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے اورنج جوس. ٹھیک ہے. اب اس میں اورنج جوس جائے گا, اور مسالوں کے ساتھ ہی اورنج جوس بھی جو ہے وہ بھی پک جائے گا. اس میں مسالے سمجھنے کے پکانے کے لیے بھی جو ہے یہ اچھا ہے وہ رہتا ہے. جی. اب جو ہے اس میں ہم یہ اورنج جوس ہم نے ڈال دیا ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ تھوڑا ہم اس کو, یہ کیا ہے, 1 ٹیبل اسپون ہم چلی سوس ڈالیں گے اینڈ 1/2 ٹی اسپون جو ہے ہم اس میں سویا سوس ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم جو ہے لو فلیم میں اچھی طرح سے مکس کریں گے. اینڈ ہم شوگر ڈالیں گے, وہ ہے 1/2 ٹی اسپون. اب بعد میں ڈالیں گے, ابھی اینڈ میں, جب بالکل اینڈ میں. اچھا, اس کی خاص وجہ ہوتی ہے بالکل اینڈ میں ڈالنے کی؟
جو شوگر ہوتی ہے نا وہ میلٹ ہونے لگ جاتی ہے اور پھر جو ہے شوگر جلدی جلاتی ہے. اچھا تو ایسا نا کھانا کا وہ جلنا اسٹارٹ اس لیے وہ پک رہا ہے. ٹھیک ہے چلیں ایسا کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین ایک بار پھر ہم آپ سے موجود ہوں. مزیدار اورنج چکن جو ہے یہاں پر تیار ہو رہا ہے اینڈ آئی کین ریئلی اسمیل اورنج کا. او ہو دا فلیور دا گڈ. روزے میں یار ایسی مزیدار چیزیں بنائیں گی تو پھر کیا ہوگا بتائیں آپ ذرا, ہیں کیا حال ہوگا پھر. تو اچھا یہ اس طرح ہی پکتا رہے گا. مجھے تو ویسے فروٹس اتنے پسند ہیں. اف توبہ میں جو ہے نا جب میں کہیں جاتی ہوں تو خیر میں آئی گو ٹو ناردرن ایریاز اسپیشلی چترال الاٹ. سو آل دا چترالی جہاں پہ میں اسپیشلی جا کے ٹھہرتی ہوں وہاں پہ نگر فورٹ پہ, وہ تو ان سب کو پتہ ہے کہ مجھے فروٹس پسند ہے. میرے لیے پہلے سے فروٹس جو ہے نا وہ تیار ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار انڈرسٹینڈنگ. دس از واٹ یو ریئلی کال لو. ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کا جو ہے آپ نے احساس کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں ہم ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون شوگر. اب پک گیا اس کا مطلب, اب پک گیا ہے نا. بالکل. اب اس میں نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم گارلک رائس بنائیں گے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں گریوی ہم اس کی جو ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں اس کو ادھر شفٹ کرتے ہیں تاکہ لو فلیم میں یہ تھوڑا سا پکتا رہے گا. اس کو لو کر دیتے ہیں. ابھی پہلے اس کو بخانا تھوڑا سا یہ پانی سوکھ جائے بس ہم اس کو. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھو کتنا اچھا اس کا جو ہے ٹیکسچر چیزیں. اٹس لائک بیوٹیفلی ڈن, ویری نائس. اچھا آپ کے کبھی گھر پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹیکسچر نہیں آ رہا ہوتا, وہ چیز نہیں آتی بٹ دا ٹیسٹ از گڈ, تو اٹس اوکے. اٹس آل اباؤٹ دا ٹیسٹ. گھر پہ میں کہتی ہوں گھریلو کوکنگ جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. جب آپ کوئی ریسٹورینٹ کی کوکنگ میں ریسٹورینٹ میں آپ کو بڑا پرفیکشن آپ کو جو دینی ہوتی ہے, گھر میں یہ کہ تھوڑا سا ٹیسٹ ذرا زیادہ آپ کو جو ہے وہ انہینس کرنا ہوتا ہے. تو فیملی اتنی بڑی ہوتی ہے. اب یہی کھانا جب آپ فیملی کے لیے پکائیں گے تو تھوڑا سا زیادہ آپ کو انگریڈینٹس بھی زیادہ کرنے پڑیں گے, چیزیں بھی زیادہ کرنی پڑیں گی, تو اس کا تھوڑا سا آپ نے دیکھ لینا ہے. کٹنگ کا بڑا کام ہوتا ہے اس میں. آپ دیکھیے گا اس میں بہت باریک چھوٹے چھوٹے سے, ان کو کیا کہیں گے, کیوبس کہیں گے. کیا کیوبس کہیں گے نا. کیوب کٹنگ یوزلی جو ہے وہ بڑی کیوب کٹنگ میں تو اسمال کیوب کٹنگ کے. اس میں گارلک ڈال دیا ہے. اچھی طرح سے اس کو براؤن ہونے دیں گے. پھر ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس, تھوڑے اسپائسی گارلک, اسپائسی بنا رہے, کراچی والا بنا رہے ہیں, ہے نا. چلیے کوئی بات نہیں. اب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس میں جو ہے یہ بٹر ڈالا نا, بٹر ڈالا. بٹر سے ٹیسٹ آتا ہے. اینڈ آئل ہمارے جیسے ہم بٹر جو ہے ہم جلدی بنانا ہے تو ہم آئل استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بٹر کے ساتھ کریں. اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بٹر جو ہے جلدی جلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. باقی اورنج ہے, اورنج ہے اس میں یہ کہ اورنج کے فائدے بہت ہے. وٹامن سی ملتا ہے آپ کو, جس سے آپ کی اسکن ایک گلو ہوتی ہے. اور میں تو جب مجھے فلو ہوتا ہے, جب بھی نزلہ ہوتا ہے نا, مما مجھے اورنج جوس پلاتی ہیں. سیم ہیئر. اورنج جوس میں تو خود ہی اب جو ہے شادی کے بعد پھر آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے سب. مما نہیں کراتی آپ کو, پھر خود ہی جو ہے نا آپ کو سارا جو ہے نا پکانا کر دیں گے. اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس تھوڑے سے. بڑا فرق پڑتا ہے اس سے, پتہ آپ کی نا جو ہیلنگ ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اسپیشلی کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ. ایپل, کیونکہ میں تو مکس پیتی تھی تو ایپل کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ نے جیسے اورنج جوس میں سیپریٹ بڑا اچھا ہے, ایپل کے ساتھ لیمن ڈال کے جب آپ اسے پئیں گے نا تو وہ بھی امیونٹی بوسٹر بن جاتے ہیں. جی اس کو صحیح ہے, مجھے لگ رہا ہے کافی ہو گیا ہے. دیکھیے میں تھوڑا مور ہم نے اس کو, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا اس کو گف کرنا ہے. جی دیکھیں بٹر کی وجہ سے اس میں یلو ٹیکسچر آنا اسٹارٹ ہو گیا. یا اٹس بیوٹیفل ون. بہت ہی اچھے بن رہے ہیں یہ. ہمارے پاس اب یہ جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اب اس کی ہم جو ہے فلیم بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہے ہماری چکن بھی ایک دم آلموسٹ ریڈی ہے. آلموسٹ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے, صحیح. ڈن ہے. اچھا رائس جو ہے وہ جو پہلے سے پریپیئر ہوئے تھے, رائس بوائل کرنے کا بھی طریقہ بوائل میں یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے پانی کو اچھی طرح سے بوائل کریں. ہم جیسے میری انگلی ہے, ہمارے پاس جو 1 انچ تو ہمارے پاس اتنا پانی ہونا چاہیے
اور اس میں ہمیں بوائل کرنا چاہیے. اور جو ڈیورنگ واٹر بوائلنگ آپ اس میں 1 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں, اور آپ کی جو ٹیسٹ کے حساب سے ہے. یہ ہوتا ہے آئل سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا چاول چپکتے نہیں ہیں. اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں باسمتی ہوتے ہیں, سیلا ہوتے ہیں, وہ چپک رہے ہوتے ہیں. اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, میں تو بریانی میں بھول جاتی ہوں, پھر مما مجھے یاد دلاتی ہے بیٹا وہ آئل ڈالنا ہوتا ہے نا, آپ آئل ڈالیں تو اس سے چپکتے نہیں اور کھلے کھلے سے ہوتے ہیں, کھلے کھلے. باقی آپ چاول کا جو ٹائمنگ ہے, بناسپتی کا ٹائمنگ ہے, میں کہتی ہوں 30 منٹس آپ اس کو بھگو کے رکھیں بہت زیادہ. یہ دیکھیں میرے چاول جو ہے ایک دم اتنے کھلے اور جلدی بوائل ہو جاتے ہیں اگر آپ بھگو کے رکھیں گے تو, ورنہ پھر آپ وہ پھر ٹائم لگتا رہتا ہے بیٹھے نہیں. اور پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو, اچھا اس کا میں آپ کو ڈائٹ کا بڑا اچھا طریقہ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ چاول استعمال کریں تو مطلب میں پرسنلی, یہ تو خیر کھلے کھلے چاول کہتی ہیں, میں کہتی ہوں جیسے بھی چاول ہو کوئی بات نہیں لیکن اسٹارچ نکال دو. میں 2 دفعہ بوائل کرتی ہوں چاول کو. ایک دفعہ بوائل کرتی ہوں, اس میں سے سارا اسٹارچ جو سفید نکل رہا ہوتا ہے وہ میں سارا اس کو اینڈ کرتی ہوں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو بوائل کرتی ہوں. پھر اس کو چھاننی میں رکھ دیتے ہیں تو خود ہی جو اس کا پانی جو وہ جو سوکھتا رہتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ٹیکسچر, بتا دوں, کیونکہ اگر آپ نے آئل نہیں یوز کرنا تو پھر ٹیکسچر نہیں چاہیے. لیکن نیچرلی بات ہے جب آپ کے مہمان آ رہے ہیں, دعوت کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کو ٹیکسچر پراپر کی ضرورت ہوتی ہے. ویری نائسلی ڈن, بہت ہی زبردست یہ آرنج چکن لگ رہا ہے اور کھانے میں مزیدار ہے. یہ پورا بول اس طرح سے آپ سرو کریں نا کسی کو, کتنا مزہ آئے گا پھر نا. سو نائس. یہ آپ اس میں اوریگینو ہم اسپرنکل کر لیتے ہیں. ہماری جو چکن چلیں سرونگ تو ہو گیا. یہاں پر ہم لیں گے بریک, اور بریک اپ فلمنگ میں ملیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی مزیدار اورنج چکن جو ہے تیار ہو گیا. اور یہ آسٹریلین اورنج چکن ہے. اچھا گوتم, میں آپ نے کتنے اور ریسیپیز سیکھی تھی جو انٹرنیشنل تھی؟ میں نے جو ہے عربک سیکھی ہے, میں نے امریکن سیکھا ہے, ہم نے ٹرکش سیکھی ہے, لیبن ایریا کی سیکھی ہوئی ہے, ہم نے بہت ایریا کی سیکھی ہوئی ہے. واو, دس از سو گڈ. اور یہ جو ہے یہ سیکھنے میں آپ کا 2 سال لگتے ہیں؟ جی جی بالکل. ایوری ڈے کلاس ہوتی ہے یا فرسٹ جو ہوتا ہے ہمارے سیمسٹر میں وہ جو ایوری ڈے کلاس ہوتی ہے لائک 4 days. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے جب سیمسٹرز ہمارے بڑھتے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کبھی 2 دن ہوتی ہے, کبھی 1 دن ہوتی ہے. تو یو کین ریئلی مینیج پھر نا ہر چیز کو, بہت اچھی طریقے سے مینیج بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو یہ بتائیں, جب ایجوکیشن کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں کروں گی KFC کی بات. اور KFC کا آپ کو بتاؤں کہ KFC جو ہے انہوں نے دیکھیں, ایک تو ایجوکیشن, دیکھیں آپ سب لوگ اللہ نے ہر طرح کی نعمت دی ہوئی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو قوت سماعت سے محروم بھی ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ایجوکیشن کا جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے, اہتمام کیا ہوا ہے. ان کے سکولز ہیں KFC کے اپنے, جو قوت سماعت سے محروم ہیں ان کو سکولز میں بھیجتے ہیں, بلکہ خود جاب بھی فراہم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر KFC کے آؤٹلیٹس میں وہاں پر قوت سماعت سے محروم لوگ کام بھی کر رہے ہیں, اور اتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں کہ آئی ایم ریئلی امپریسڈ. اور ساتھ میں کہ ہمیں ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا بالکل ضروری ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کو سرو کر رہے ہیں, آپ کو جو ہے وہ اچھا گریٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ بیہیو بہت اچھے کرنے چاہیے. جی تو باقی یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں فوڈ ٹرائل کی. فوڈ ٹرائل از امیزنگ ویسے, تمہیں کیسا لگ رہا ہے ویسے سب کا؟ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ میرا جو کھانا ہے وہ جل نہیں رہے ہیں اور کوئی چیز جو ہے چپک نہیں رہے. بیسکلی مجھے سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ جو ہماری فلیم ہے وہ بہت اچھا ہے, اس سے ہماری جو پتیلی ہے وہ جل نہیں رہی ہوتی. اچھا یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فلیم اتنا ایکوریٹ ہے, کتنی دیر تک یہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر اور یہ پکتا رہتا ہے. اچھا جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا گھر پہ, تو فلیم کا اتنا زیادہ اتنا کم کہ وہ نا جلنا شروع ہو جاتا ہے کھانا, تو وہاں پر ہمیں نا کبھی فلیم زیادہ کبھی کم کبھی زیادہ یہی ہوتا رہتا ہے. اور سیفٹی ہے, سیفٹی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہی بنائے گئے, اور سیفٹی کے لیے بھی اس بریلینٹ. باقی ان کا جو اوون وغیرہ ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ والی ریسیپی جو ہے یہ ہم بیسکلی استعمال کر سکتے ہیں سحری میں بھی. آپ سحری میں بھی کھا سکتے ہیں. آپ اس کی اسپائسز کم کر دیں تاکہ آپ کے پورے دن میں جو ہے نا آپ کے معدے میں درد نہ ہو, تکلیف نہ ہو, ایسیڈیٹی نہ ہو. اچھا میں ایک چیز بتاؤں, میں سب کو یہ بات ضرور سمجھاؤں گی کہ جب ہم چلی فلیکس کھاتے ہیں تو ہمیں ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے. جب ہم نارمل چلی کھاتے ہیں تو وہ ایسیڈیٹی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معدے میں ہمارے زخم ہوتا ہے, جو ایسیڈیٹی زیادہ جن کو ہوتی ہے, السرز جن کے ہوتے ہیں, وہ جو زخم ہے نا
اس کا فلیک جب ڈائریکٹ جاتا ہے نا ٹرنگ تو وہ ایسے جلن پیدا کرتا ہے کہ بس. تو میں تو کہتی ہوں میرے کھانوں پلیز فلیکس نہیں چاہیے بیکاز آئی ہیو السرز. تو اس لیے اور یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا زندگی بھر ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں جی. تو ان کو آپ کو بہت پیار سے ان کو رکھنا پڑتا ہے. ان کا خیال رکھیں, پیار سے رکھیں. ہاں بچے آج آپ کو ہنی کھلائیں گے تاکہ آپ تنگ نہ کریں, تو ان کا ایسے سے خیال رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریسیپی یہ بہت زبردست ہے. آپ کیا سحری میں کھاتے ہو؟ میں تو روٹی اور دہی کھاتی ہوں. ارے واہ کیا بات ہے. ہمارے سمپل سحری, پہلے پراٹھے کھاتے تھے لیکن اب جب وہ پورے دن جو ہے تو ہیوی فیل ہوتا تھا, آپ کام بھی کر لو, بھاگم دوڑ بھی کر لو, لیکن پھر میں نے روٹی اور دہی کھانا اسٹارٹ کر دیا. اس سے پورا یہ ہوتا ہے کہ باڈی آپ کی ریلیکس رہتی ہے اور آپ کو بھوک پیاس بالکل بھی نہیں لگتی ہے. پانی بولے جو آپ کو دہی, ایک تو دہی ہے, دودھ ہے, تو ایک تو کنزیوم جو ہوتا ہے دہی اور دودھ جو ہے کنزیوم سلولی کرتا ہے. بالکل ہاں یہ چیز ہوتی ہے. تو کہا میں لسی پیتی ہوں تو ساری جو صبح ہے وہ تو آرام سے گزر جاتی ہے. اچھا لسی کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل دودھ والی بھاری لسیاں آپ بنا سکتے ہیں, ویسے تو آپ کی بھی مرضی اگر آپ کا میدا برداشت کر رہا ہے. کچی لسی جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی اچھی رہتی ہے, لیکن ابھی سردیاں ہیں تو آپ کو ذرا سا مسئلہ ہوگا دہی اور دودھ پینے میں, دودھ نہیں دہی کھانے میں, لسی پینے میں. تو وہاں پر یہ کہ پھر آپ تھوڑا سا دودھ اس میں ایڈ کر کے, برف شرف نہیں ڈالیں. میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے برف کا, اور میں یہاں پہ کہتی ہوں برف ڈالنے سے پہلے مجھے لسی دے دیجیے گا. یہ ہمارا جو بڑا اچھا سلسلہ رہتا ہے. فیملی ساتھ میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جاگے ہوئے ہوتے ہیں, وی ریئلی انجوائے ایکچولی. اچھا ریسیپی بہت اچھی. اچھا ایک بار ریکیپ دے دیں. میں پہلے رائس کی ریکیپ کر دیتی ہوں. میں رائس ہم نے جو ہے بٹر لیا ہے 1 ٹیبل اسپون, اس میں جو میں نے 1 ٹیبل اسپون گارلک ڈالا ہے. جب اس کو براؤن ہو جائے پھر ہم اس میں ہاف پنچ آف چلی فلیکس ہم ڈالیں گے. پھر رائس ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم فلیم کو آف کر دیں گے. اور اورنج چکن کی بات کروں تو میں نے 1 ٹیبل رائس پہلے سے ایکچولی نے کہا ہے کہ بوائلڈ رائس ویسے نہیں, کیونکہ پھر وہ جو مزہ نہیں آتا, پھر جو ہمارا بالکل ٹیسٹ. بوائلڈ رائس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بوائل. لیکن اس میں جو میں جیسے میں نے بتایا ہے اس میں آئل ڈالیں تو آپ کے جو ہے نا چاول نہیں چپکے گے. 1 ٹیبل اسپون ڈال دیں, بس سمپل سا 1 ٹیبل اسپون. اب ہم اورنج چکن کی بات کریں تو ہم نے اس میں جو ہے ہم نے پین میں 1 ٹیبل اسپون ہم نے بٹر ڈالا ہے. بٹر کے بعد ہم نے اس میں انین اینڈ چلی چاپ ڈالی ہیں, وہ ہے 3 ٹیبل اسپون بالکل. اینڈ دین اس کے بعد جب وہ تھوڑی سی سافٹ ہونے لگ جائے پھر ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے. چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے. پھر جب ہم مکس کریں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے اورنج جوس, جو میں نے 1 اورنج لیا اس کا پلپ نکال کر. اس میں ہم ڈالیں گے اوریگینو, چلی فلیکس, بلیک پیپر, سالٹ, اینڈ جو چکن پاؤڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن سالٹ کی مقدار کم کر دیں. سالٹ اگر ہے تو سوکے, وی ڈونٹ نیڈ چکن پاؤڈر. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ چکن پاؤڈر جو ہے نا وہ آپ کا جو اورنج کا فلیور اس کو خراب کرے گا. ہم نے 1 ٹیبل ہم نے ہاف ٹی اسپون ہم نے سویا سوس ڈالا ہے, اینڈ 1 ٹیبل اسپون ہم نے چلی سوس ڈالا ہے. پھر اس کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے. اس میں ہم نے کوئی واٹر ایڈ نہیں کیا کیونکہ اورنج ہے تو اورنج جو ہے اس کا واٹری ہے, تو ہم اس کو بالکل ایسے ہی ٹیکسچر ہے, ہمیں ویسے ہی ٹیکسچر چاہیے. مسالے اپنے خود ہی گریوی بنا دیں گے, اور جو اورنج ہے اور وہی بس یہی ہے ہمارے پاس. باقی آپ جو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پیپریکا ایڈ کر سکتے ہیں چلی فلیکس کے ہٹا کر, جن کو کوئی صحیح ہے. اور اورنج جوس کا موسم ہے تو اورنج جوس ضرور ٹرائی کریں. اور اس کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے کبھی کبھار, جیسے آپ کو پتا نا کہ مجھے تھوڑی کڑوی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو میں تو فروٹ چاٹ میں اورنج کی جو پیل ہے نا وہ بھی ایڈ آن کر دیتی ہوں کبھی کبھی, اس کا زیسٹ نکال کے. ہاں اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا ہلکا سا وہ بھی ایڈ کر دیا, اس میں آپ نے سیلری تھوڑی سی ایڈ کر دی, تو بڑا مزے کا لگتا ہے پھر وہ نا. تو آپ اس کو انجوائے کریں اور کھائیں. آپ جو ہے بالکل یہ ایسی ڈشز ہیں جو آپ اپنے گھر پر ایسے انجوائے کر سکتے ہیں. اینڈ ڈو ٹرائی اٹ ایٹ ہوم. اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سو یو آل اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں, اور افطار لاؤنج میں آج ہم بات کریں گے بچوں کی پرورش کے حوالے سے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں, سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ آمنہ عزیر ہیں جو خود ورکنگ لیڈی بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. خیر مبارک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور رائٹر ابن آس. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شو میں تشریف لانے کے لیے. بڑی اور ہمارے بہت ہی معزز پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, اسلامک اسکالر بھی, ماہر سماجی علوم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, جو ہم بات کریں گے آج بچوں کی پرورش کے حوالے سے, بچوں کی پرورش میں بہت سارے
چیزیں آ جاتی ہیں. ایک نہیں ہوتا کچھ بھی کہ ہم بچوں کے لیے کہیں کہ جی ان کی بس اچھی پرورش ہونا ضروری ہے. اچھی پرورش تعلیم، تربیت، عدل، ان کے ساتھ ان کے خیال، ان کے جذبات، ان کے احساسات، سب کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو جب ہم ایک ماں سے بات کریں بچوں کے حوالے سے، تو ماں کیا سوچتی ہے، ماں بچوں کی پرورش کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے؟ ایز اے مدر آپ کیا کہیں گی؟ میرے اکارڈنگ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کی پرورش میں سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈسپلین، میرے بچے جو ہیں، میں پہلے بتاتی چلوں کہ میرا سب سے بڑا بیٹا 8 سال کا ہے اور بیٹی میری 5 سال کی ہے ماشاء اللہ، اور بیٹا میرا 4 سال کا ہے. تو آئی ہیو 3 kids. تو میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن جو ڈیلی روٹین میں لے کے چلتی ہوں وہ ڈسپلن فالو کرتی ہوں. اس سے بچوں کو سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ڈے کیسے گزارنا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے اسکول کا ہوم ورک کب کرنا ہے، ہم نے بک ریڈنگ کب کرنی ہے، ہم نے قرآن کب پڑھنا ہے، ہمارا کب ٹیپ ٹائم ہے، کب ہمارا میل ٹائم ہے. آئی تھنک اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. سب ڈسپلن، when it comes we talk to discipline، تو اس میں سب کچھ انکلوڈ ہو جاتا ہے. آپس میں بچے بھی، ان کا بھی رشتہ پھر ان ہوتا کا ہے بھی کہ رشتہ آپس میں، لڑائی نہ کریں، سبلنگز ٹائم، لینگویج اچھی یوز کریں. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ، تو اس کے ڈسپلن کے لیے آپ نے خود کیا کیا، کس طرح سے آپ اچھا، آئی ایم آلسو ویری ڈسپلنڈ وومن بائی دا وے، کیونکہ آئی یوز ٹو ویک اپ اراؤنڈ 6:30 میں اٹھ جاتی ہوں، اور اس کے بعد میرا ہر کام آن اسپاٹ ہوتا ہے. لائک میرے بچے صبح 8:30 اسکول چلے جاتے ہیں، اس کے بعد میں اپنا یوگا کے بعد میں اپنے بچوں کو ان کا جو پریپ ہوتی ہے ان کے اسکول سے آنے کے بعد کی، وہ کر کے ان کو گھر لے کر آ کر ان کو پک کیا، گھر لے کر آئے. ان کا لنچ ٹائم پہ آئی ہیو ٹو بی دیئر ود دیم. ان کو لنچ پہ ان کو جو بھی ان کے اسکول کے پرابلمس ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ان کے ایشوز ہو گئے، مما ٹیچر نے یہ کہہ دیا، مما میری فرینڈس کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی، وہ سنا، ان کو پازیٹیو کاؤنسلنگ ان کی آن اسپونٹینیس، بہت لمبے لیکچر نہیں، چھوٹے چھوٹے سے ٹائم اسپینڈ کے 3 سیکنڈس کی ایک بات کر دی کہ بیٹا آپ ایسے کر لیں، بیٹا آپ ایسے کر لیں، ان کی باتیں سن لی. Then I am a working woman as well. So I have to go for a work. 2 to 5 میرا ورک ہوتا ہے. اس کے بعد میں جب واپس آتی ہوں تو ہمارا یہ فیملی ٹائم ہوتا ہے 5 to 7، جس میں ہم ہوم ورک کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا ایک اپنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، پھر ہمارا میل ٹائم ہوتا ہے. تو میں خود ان کے ساتھ بہت ڈسپلینڈ ہوں، تو وہ میرے ہی چیز کو فالو کرتے ہیں جو میں کر رہی ہوتی ہوں. میں آپ کے اپنے بچے ماشاءاللہ سے آپ نے جیسا پرورش کر رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچنی بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانوں کہ جب آپ اوروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا آپ کو کمی نظر آ رہی ہوتی ہے، کہ کیا چیز کمی ہے. لیکن پہلے میں ابن آج سے پوچھوں گی، ماشاءاللہ سے آپ بھی ایک مطلب ایک جو لکھنے والا انسان ہوتا ہے اس کی سوچ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور آپ بھی اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اور اسپیشلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ماں باپ کا کردار دونوں کا امپورٹنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے ایز اے والد بچوں کے ساتھ کیسے کنٹریبیوٹ کیا بچوں کی پرورش میں؟ السلام علیکم. دیکھیے بات یہ ہے کہ خالی ماں کی ذمہ داری تو نہیں ہے، بچے تو ظاہر والدین کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور بچے دنیا میں آتے ہیں تو ظاہر ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ان کی تربیت کریں. اور تربیت کے جو بنیادی اصول ہم نے اپنے والدین سے سیکھے تھے، جو ہمیں بتایا کہ ہمیں جس طریقے سے ہمارے والدین نے تربیت کی تھی. میرے والدین چونکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ہم بہت مڈل کلاس لوگ تھے، تو ہماری والدہ لیکن بہت چیزوں کا خیال کرتی تھی. یعنی کہ 7 سال کی عمر میں ہمیں قرآن پڑھا دیا گیا تھا، ناظرہ ہم پڑھ چکے تھے، نماز کی پابندی ہم نے شروع کر دی تھی. یہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جب تک آپ بچے کو دیتے تو یہ آپ کے اندر ڈسپلن بھی پیدا کرتی ہیں. ظاہر بچہ اگر بہت چھوٹی عمر میں نماز پڑھنا سیکھ لے گا، گھر میں کا جو ماحول دیکھے گا، اگر آپ کے گھر میں خود ڈسپلن ہے، جیسے ابھی خاتون نے بتایا امینہ نے کہ خود ڈسپلن ہے، تو بچے بھی ظاہر وہ سیکھیں گے. آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں، جیسے آپ ہیں بچے ویسے ہی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شخصیت کچھ اور ہے، بچے کچھ اور بن جائیں. جو آپ بچوں کے اندر فیڈ کریں گے بچے ویسے بنتے چلے جائیں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں اسلامی تعلیمات ہیں، آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی رشتوں کی آپ کو قدر کیسے کرنی ہے، آپ کو جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے، یا کسی کے لیے اثار کرنا، کسی کے لیے قربانی دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے اپنا حق قربان کر دینا، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو فیڈ کر دی جانی چاہیے. اچھا، ہمارے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ کہانیاں سنائی جاتی تھی بچوں کو. وہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا تھا جو کہانیاں سناتا تھا، جو فیڈ ہوتی رہتی تھیں. پھر اس ایج میں چونکہ ہمارے پاس گیجٹ نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، تو ہمارے پاس کتابیں تھیں جو بہت آسانی سے ہمیں میسر آ جاتی تھیں، لائبریریاں ہوتی تھیں.
اب وہ چیزیں بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. تو اب والدین کی اب جو ذمہ داری ہے، جو میں سارا جو کیونکہ میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھتا ہوں تو میں ان چیزوں کا خیال کرتا ہوں کہ ایسی کہانیاں لکھی جائیں جس کے اندر ٹارگیٹ والدین بھی ہوں اور بچے بھی ہوں. والدین، اب میں ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ بچوں کی تربیت سے زیادہ اب والدین کی تربیت کی ضرورت ہے کہ انہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ویسے والدین تو بن جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تربیت کیسے کرنی ہے، چونکہ وقت چینج ہو چکا ہے. اب لوگ ظاہر موبائل میں لگے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا میں مصروف ہوتے ہیں، ٹی وی ہے، آپ کے جو OTT پلیٹ فارمز ہیں. بچے بہت چھوٹی عمر میں اب ان چیزوں کی طرف چلے گئے. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا، جب چھوٹی عمر میں تھے تو میں نے ان کی کتابوں سے دوستی کروائی اور ان کو ہر طرح کی وہ کتابیں جو ان کی شخصیت ڈیولپ کر سکتی ہیں وہ کتابیں میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دیں. اردو میں بھی دیں، انگریزی میں بھی دیں. ظاہر انگریزی اسکولوں میں پڑھتے تھے تو وہ انگریزی بھی کتابیں پڑھتے تھے. تو ہم نے اس زمانے میں نے خود بھی ایسی کہانیاں لکھی. ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کو سکھایا. ہم نے حدیث کہانیاں لکھیں، ہم نے محاورہ کہانیاں لکھی، ان کے ذریعے چیزیں سکھائیں بچوں کو. اب حدیث کہانی سے مراد کیا ہے؟ حدیث کہانی سے مراد ہماری یہ ہوتی تھی کہ جی ہم کسی حدیث کا ایک سبق لیتے تھے، اس سبق کو بنیاد بنا کر ایک کہانی لکھتے تھے اور پھر یہ بتاتے تھے کہ یہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ایک بات ہے. مثال کے طور پہ فرض ادا کرنا، یا کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کے بعد حدیث ہے، وہ ہم نے اس کو کوٹ کیا اور ایک کہانی ہم نے ڈیولپ کی آج کی، تاکہ بچے کو آج کی کہانی لگے. اس کے ساتھ پھر ایک چیز، میں جب ٹوٹ بٹوٹ کا ایڈیٹر تھا جس زمانے میں، پرانی بات بتا رہا ہوں، 86-87 کی بات، تو ہم نے پھر کچھ صفحے شروع کیے تھے جو آج بچوں کے رسالوں میں ان چیزوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جی ایک تاریخی واقعہ جو آپ کی اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوا ہو، اس کے اندر کوئی ایک سبق، پوری ڈیٹیل، اس کی بہادری، شجاعت، سچ بولنے کے لیے قربانیاں دینا، مقصد حق کے لیے لڑ پڑنا، دوسرے کے حق کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ بچوں کو آپ کو بہت بنیادی ایج میں ہی یہ سکھا دینا چاہیے. جو کہانیوں کے ذریعے جو بات جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ رسپانسبلٹی سب کی ہے، تو اس میں رسپانسبلٹی سب کی اس طرح سے آ جاتی ہے کہ جب آپ نے، جس طرح آپ رائٹر ہیں، آپ نے بچوں کے لیے لکھا، ٹیلی ویژن ہے، بچوں کے لیے کیا پیش کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کی جو رسپانسبلٹی اس میں بچوں کے لیے کیا آ رہا ہے، جو بیسکلی جو اسلام کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے بچوں کے لیے کیا اسلامک پروگرامز آ رہے ہیں، تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن ایک بریک کے بعد، اور میں اسی پر ہی بات کریں گے کہ جو رسپانسبلٹیز ہیں، سب کی رسپانسبلٹیز، ان میں کیا کیا اہم چیزیں جو ہمیں اپنے بچوں کی پرورش میں شامل کرنی چاہیے. جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں، اور بات ہو رہی ہے آج اسپیشلی بچوں کی پرورش کے حوالے سے. بچوں کی پرورش میں کون سے ایسے فیکٹس ہیں، چیزیں ہیں جن کو ہمیں ایڈ آن کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب، جس سے بچے کی پرورش اچھی ہو اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی، ہمارے معاشرے کے لیے بھی بہترین جو ہے نا وہ آگے نمونہ بنے. اصل میں گھر، ماں باپ اور پھر اس کے بعد معاشرہ، یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں جیسے ناخن اور گوشت، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی اپنی ذہن اور اپنی سوچ اور اپنی فکری اعتبار سے خواہش کہ میری اولاد کیا ہو، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے لیے کہ میں اپنے بچے کو دیکھنا کیا چاہتا ہوں. وہ ماں باپ کامیاب ہوتے ہیں جو بچپن میں خود یہ طے کرتے ہیں اپنے آپ کو 9 عمری کے اندر جا کر، یا تھوڑی سی عمر جب شعور کی بڑھتی ہے، کہ مجھے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے اور اس طریقے سے مجھے آگے بڑھنا ہے. اور یہ آگے بڑھنے کے لیے اور اس سفر میں جب والدین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی منزل کا تعین بھی ہوتا ہے، لیکن خواہش نہ تھوپیے ان پر کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے. تمہیں سب سے پہلے اچھا انسان بننا ہے. تمہیں اس معاشرے کے اندر روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی اس معیار پر آنا ہے جہاں معاشرہ تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہو. اور اگر معاشرہ، جس معاشرے میں تم رہتے ہو، تمہاری کسی بھی اعتبار سے کم علمی یا کم عقلی کی وجہ سے عزت نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تربیت میں یا تمہاری توجہ میں اپنے اوپر کمی رہ گئی ہے. یہ بنیادی بات جو آپ نے بات کہی تھی کہ آپ احادیث کو قصوں میں لکھتے ہیں، تو قرآن کریم نے، دیکھیے قرآن کریم خوبصورت ایک معیار ہے ہمارا،
اس میں انبیاء کرام کے سارے قصے موجود ہیں، اس میں قوموں کی بربادی کے سارے قصے موجود ہیں، عاد، سمود، فرعون، فلاں فرعین مصر سب موجود ہیں۔ اسی طریقے سے کامیاب لوگوں کے بھی قصے موجود ہیں، اصحاب اخدود سے لے کر اور سارے مومنین جتنے بھی خواتین ہیں، مرد ہیں، حضرات ہیں، سورہ مریم اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم نے خود معاشرے کو مختلف زاویوں سے، مختلف حصوں سے جب بنانا شروع کیا تو یہ بتلایا کہ ذہن سازی تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ تمہارے ذہن میں سوائے رب کی محبت کے، رسول کی محبت کے، قرآن کے، یا تورات، زبور، انجیل یا دیگر جو اصول زندگی ہیں کہ ان میں وبالوالدین احسانہ کے ماں باپ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے زندگی کا، تم یہ مت سمجھو کہ پالا پوسا ہے انہوں نے، بلکہ جو ان کا رویہ تمہارے ساتھ رہا ہے، ان کے بڑھاپے میں تمہارا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس کو آپ کہانیوں کے اندر بیان کرتے، اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے پر تربیت کیسی ہو، بچے کی تربیت کیسی ہو، اس میں آپ بچے کی ننھی ننھی خواہشات ہوتی ہے، ہر چیز میں آپ اگر جھڑکیں گے، نو کرتے رہیں گے، تب بھی وہ بچہ آپ کی طرف نہیں جائے گا، وہ مجبور ہوگا کہ معاشرے میں کسی اور سے اپنی خواہشات کا اظہار کرے، اور پھر وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پھر جب وہ تربیتی ادارہ یعنی تعلیم میں جاتا ہے اور تعلیم و تعلم سے گزرنے کے بعد وہ اپنے اس اسکول میں اپنے دوستوں سے ملتا ہے، بچوں سے ملتا ہے، تو ان گھروں کے بھی اثرات اس بچے پر آ رہے ہوتے ہیں، جس میں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس بچے کی نگرانی، تربیت، آموزش اور اس بچے پر توجہ دے کر کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس بچے کو، اسے تمام چیزوں سے جو آلودگیاں ہیں ان سے نکال کر اپنے ماحول کے مطابق اس بچے کو کریٹ کرنا ایک کمپلیٹ پرسنالٹی کو جنم دیتا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بچے کو کہ بہت اچھا بولنے والا ہو، ڈیبیٹر ہو، بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرنے والا ہو، لیکن اس سے پہلے بہت اچھا انسان ہو، کہ وہ اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اس کی چیز تو نہیں چھینتا، کوشش کرو کہ دوستوں کی طرح رہو، پیار کی۔ آپ جب ان مراحل سے گزریں گے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے سب بہت مشہور واقعہ ہے نا وہ، کہ کوئی عورت آئی کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، سب جانتے ہیں واقعے کو، تو حضور نے فرمایا کہ کل آنا۔ جب کل وہ عورت آئی تو کہا کہ بچے سے کہا گڑ مت کھایا کرو، کہا یہ تو کل بھی کہہ سکتے تھے، کہا کل تک میں کھاتا تھا، آج میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو دیکھیے یہ پریکٹیکل بات، کتنی چھوٹی سی بات ہے نا، کتنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے سے کھیل رہے ہیں، گزرے نا، رکنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کر دیا۔ آج ہم سلام کرنے کو مایوب سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹے باپ کا بن جاؤں گا، میری بے عزتی ہو جائے گی، ہم نے معاشرے سے سلام کو نکال دیا۔ یہ بھی تربیت ہے نا، تربیت ہے نا، یہ بتانا ہے، کیونکہ ہم خود جب، کیونکہ میں تو مطلب پھر اپنی بات ضرور کرتی ہوں کہ ہمیں اتنی ڈانٹ پڑتی تھی، مطلب میں کہتی ہوں ڈانٹ بری بات نہیں ہوتی، ڈانٹ پڑتی تھی، سلام نہیں کیا، تمیز سے بیٹھو، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، سلام کرو ان کے ساتھ، بیٹھو بلکہ بڑوں کے ساتھ، پھر ان کو پانی لا کر دو، کھانا پیش کرو، چھوٹے چھوٹے سے مجھے یاد ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے گھر میں، اور اب مجھے اتنی ریکال ہوتی ہے سب چیزیں کہ ہماری پرورش میں ہماری پوری فیملی کا، بہنوں کا بھی ہاتھ تھا بھائی، وہ تو بہت ڈانٹتی تھی ہمیں اگر ہم ذرا سی بھی کوئی غلطی کرتے تھے، اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ہر چیز آپ جو اس ٹائم پر تھی وہ میں کہتی ہوں یہ بلیسنگ ہے، یہاں تک کہ پڑھائی کے وقت بھی والدین کا یہ بھی آپ کا دھیان رکھنا کہ بچے صحیح سے پڑھ رہے ہیں، اپنا ٹائم پڑھائی پر دیا۔ تو ہم لوگ جو تربیت کی بات کرتے ہیں وہ ہم آگے اپبرنگنگ، اس وقت شاید چھوٹے تو برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بڑے ہو کر ہمیں چیزیں سب سمجھ آتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا سب کچھ۔ اچھا بیسکلی جو میں آپ سے سوال کروں گی وہ یہی کروں گی کہ آپ نے بچوں کی اپ برنگنگ کے لیے جو ان کے فرینڈس کا جو ساتھ ہوتا ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہی دوست جس طرح کے وہ چھوٹے ہوتے ہوئے بناتا ہے وہی دوست وہ بڑے ہو کر، میں تو کہتی ہوں بڑے ہونے کے بعد بھی جب بچے کالج کی ایج میں بھی چلے جائیں جب وہ، تب بھی ان پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ ان کے دوست کون ہیں، کیونکہ وہ اپنے سراؤنڈنگ سے جو ہے نا وہ پہچانے جاتے ہیں کہ ان کے جیسے دوست ہوں گے وہ خود بھی ویسے ہوں گے۔ تو آپ دوستوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹے عمر کے کیا ابھی دوست ایسے ہی ہوں گے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نازیہ میرے لیے تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اب تو اسکول میں بھی بڑا اسمارٹ طریقہ ہو گیا ہے، پہلے تو بچے آگے بتا دیتے ہیں ان کے دوست کون ہیں، پلس ٹیچرز بھی بتا دیتی ہیں کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو میں ان کی مدر سے سوشلائز کرتی ہوں، ان کے نمبر ایکسچینج کرتی ہوں میں، اور پھر میں ان مدر سے پرسنلی ملتی ہوں بریک فاسٹ پر، تاکہ مجھے ان کے تھاٹس پروسیس پتہ چلیں۔ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے میرے بچے
جن سے سوشلائز کر رہے ہیں وہ کتنے پازیٹیو قسم کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. کیونکہ میں اپنے بچوں کے آس پاس بالکل نیگیٹیوٹی اور وہ جو ہوتے ہیں نا ٹاپ بچے بلی کرنے والے اور اس طرح کی چیزیں مجھے نہیں چاہیے. تو میں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے گھر بلائیں اور ہم ان کے گھر جائیں تاکہ پتہ چلے کہ گھر کا ایٹماسفیئر بھی کیسا ہے. اور پھر میں ان سے ملتی ہوں، ان سے ملنے دیتی ہوں، اور جب میں جاتی ہوں تو ہم ساتھ ہی جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آپ کو ان کا دوست اچھا نہ لگا ہو؟ نہیں مجھے نہیں، میرے بچوں کی چوائس بہت اچھی ہے. اچھا اس معاملے میں میرے بچے بہت پکی ہیں، دے نو ویری ویل، وہ خود ہی سلیکٹ کرتے ہیں. اور جب بھی میں ملی ہوں تو میں سیٹسفائی ہوئی ہوں سب سے. ہاں ابھی تک وہ بھی، یعنی نیان کی جو KG کی مدرس ہیں، ناؤ ہی از ان 3rd standard، دے آر اسٹل مائی فرینڈس. اچھا نا، پوری فیملی آپ کی دوست بن کر ہے. یہ بھی نہیں کہ صرف آپ نے جو ہے بچوں سے دوستی رکھی ہے، بچوں کی فیملی سے بھی دوستی ہونا. بالکل، ان کے فادرس کی اور میرے ہسبینڈ سے پراپر میں کنیکشن بناتی ہوں تاکہ وہ پتہ چلے کہ پورے سسٹم میں چل کیا رہا ہے. بالکل. اچھا میں آپ کی طرف آتی ہوں. بیسکلی جب ہم ابنیاز ایک چیز دیکھتے ہیں بچوں کی لینگویج، بچہ کیسے بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ پر جائے گا، ہر جگہ پہ اس کی ڈفرینٹ لینگویج ہوگی. اسپیشلی ہم آج کل ایک چیز بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر فیملی میں میڈز رکھی جاتی ہیں وہاں پر بچوں کی لینگویج خراب ہونے لگتی ہے. اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری، کیونکہ ادب، تمیز، تہذیب، یہ سب چیزیں آتی ہیں. اس میں ادب میں آپ کا لینگویج بھی آ جاتی ہے. تو لینگویج کا کیسے خیال رکھا جائے، اور جو آپس میں فیملی کے بیہیویئرز ہیں، بہت سے لوگ تو تڑاک کر کے ایسے بات کر لیتے ہیں جس میں بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے. ہم تو کوئی بڑے سے کوئی ایسے بات کرتا تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ تو کیوں بولا، ہمیں تو زندگی بھر آپ سکھایا تھا. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کس طرح سے بچوں کو لینگویج کے حوالے سے بتانا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا ایک لفظ کہا جاتا ہے تعلیم و تربیت، یہ الٹا ہے. ہمیں تربیت و تعلیم کہنا چاہیے. تربیت پہلے، تعلیم بعد میں. چھوٹے ہوتے ہیں نا، تربیت آپ کے گھر سے شروع ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کے والدین جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں بچے ویسے ہی گفتگو سیکھتے ہیں. آپ مگر غیر محسوس طریقے سے جو گھر کا ماحول آپ کا ہوتا ہے اسی سے بچے تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. آپ باقاعدہ بیٹھ کے کلاسیں نہیں لی جاتی بچوں کی، کبھی بھی نہیں رہی. لیکن ہمیں یاد ہے کہ جس ہم چھوٹے تھے تو ہمارے محلے کے لوگ بھی جتنے دوست تھے، ہمارے والدین کے دوست تھے، خواتین تھیں، اور جو لڑکے تھے بڑے، یہ سب ہمارے چوکیدار تھے. ہم کئی گولیاں کھیل رہے ہیں تو پکڑ کے لے آتے تھے. ہمیں کان سے یہ بات اچھی ہے نا. ہاں اچھا، وہ والا کلچر ختم ہو گیا. اچھا دوسری چیز کیا تھی کہ ہم چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہے، لیکن ہماری تربیت میں شامل تھا کہ چاہے ننیال کے رشتہ دار ہوں چاہے ددیال کے ہوں، ان سب کا احترام برابر کا کرنا. یہ ہماری امی سکھاتی تھی. ٹھیک ہے، ہمارے ابو کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو مزدور آدمی تھے. امی سکھاتی تھی کہ پھوپھی بھی اتنی ہی باعزت ہے جتنی خالہ ہیں. بالکل. مقصد ان کے سامنے، اچھا وہ کبھی لڑتے نہیں تھے آپس میں، ہمارے سامنے تو بالکل نہیں لڑتے تھے کہ ہم کیا سیکھیں گے. تو جو زبان کا جو مسئلہ ہے تو یہ آپ کو ٹوکنا بہت ضروری ہے بچے کو سکھانے کے لیے. اگر بچہ غلط لفظ استعمال کر رہا ہے تو کہیں باہر سے سیکھ کے آئے گا. چونکہ اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت گھر میں کر دی اور کرنا شروع کر دی تو بچہ ابھی بتایا کہ بچے ان کے دوست ہیں، بچوں کے جو دوست ہیں وہ بہت چوزی ہیں، مقصد وہ خود بہتر دوست پسند کرتے ہیں. تو جب آپ نے تربیت کر دی ہے تو وہ غلط بچوں کی گیدرنگ میں جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کی مائنڈ سیٹنگ ہوئی بھی ہے. اچھا بچے کے اندر فطری طور پر نگیٹو پازیٹیو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ کو آپ نے نہیں سکھایا کہ چوری مت کرو، آپ نے نہیں سکھایا، لیکن وہ اس کے باوجود اس کو پتہ ہے کہ چوری کرنا جو ہے غلط ہے اور جھوٹ بولنا غلط بات ہے. وہ دل دھڑکتا ہے یہ اندر سے. ایک جیسے آپ کمپیوٹر میں غلط کی لگا دیں نا تو آواز آتی ہے، اس طرح بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے. وہ آپ سے چھپاتا ہے کیوں ہے کوئی بات، اس کو پتہ ہوتا ہے غلط ہو گیا ہے اسی لیے چھپاتا ہے. تو بنیادی بات ہے کہ والدین کی تربیت بہت ضروری ہے. اب وہ جو ہمارا کلچر ختم ہو گیا جی، محلے کا جو بوڑھا یا نوجوان تھا وہ کان سے پکڑ کے لے آتا تھا کہ آپ کا بچہ جو ہے مٹی میں کھیل رہا تھا یا گندے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ ہم نے ختم کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کو ڈانٹنا بہت غلط بات ہے. بچے کو سمجھانا یا اس کو بات کرنا یا اسے پیار سے اس کو جو ہے سمجھا کر اس کو آپ نے مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ فیملی، آپ کا جو محلہ بھی ہوتا ہے یا آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہے. تو سب کو جو ہے اپنے بچے جیسا باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، سب کو دیکھنا صحیح سے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے، ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ان کو پتا ہو کہ ہو کیا رہا ہے. ہاں جی، بنیادی بات بچے بیہیو کیسا کر رہے ہیں، بچے آپس میں
کیا لینگویج یوز کریں, بلکہ میں تو کہتی ہوں ان کے ساتھ کھیلنا کودنا بھی بالکل چاہیے ایسے, بالکل تاکہ آپ بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ اور ان کے آپ کو مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ہی بھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور اہم سوالات ہمارے پاس ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور جب ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تربیت میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. جب تربیت کی بات ہے تو دیکھیں بچپن میں ہم نے بہت ساری کہانیاں پڑھیں, اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب ہمیں کوئی بھی اسٹوری بک خریدنے جاتی تھی اور ہمیں عادت ہوتی تھی, ہمیں جب پاکٹ منی ملتی تھی ہم نے اسٹوری بک خریدنی ہے, تو امی بھی دیکھتی تھی کیسی اسٹوری بک خرید رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے یہ والی اس پہ نصیحت ہے, یہ والی خریدنی چاہیے. تو ہم سیریز خریدا کرتے تھے, اسے پڑھا کرتے تھے, وچ از لائک امیزنگ. اور میں کہتی ہوں یہ تربیت میں بہت بڑا رول ہے, جو آپ کے لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. اب بچے بہت زیادہ سوشل میڈیا میں آ گئے, تو اب کانٹینٹ جو بنانے والے ہیں بچوں کے لیے کیا بنا رہے ہیں. اسی طرح میں ٹیلی ویژن کے لیے ہمیشہ بات بولتی ہوں, مجھے بچوں کے لیے کانٹینٹ نظر نہیں آتے ہیں. بچوں کے لیے, ان کی تربیت کے لیے کانٹینٹ ہونا بہت ضروری ہے. جو آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں نیسیسری کہلایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ٹی وی میں دکھانی ہیں, بچوں کا کانٹینٹ کہاں چلا گیا, یہ اتنا ضروری ہے دکھانا. اس پہ میں بات کروں گی. امراض آپ یہ بتائیے گا, کیونکہ لکھنے کا آپ کا بھی ہے, آپ نے بچوں کے لیے لکھا بھی بہت ہے اور ٹیلی ویژن کے لیے بھی لکھا بہت ہے, تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کن ٹاپکس پہ بھی لکھنا ضروری ہے اور کس طرح سے بچوں کی تربیت میں یہ کام آتے ہیں؟ دیکھیے جی, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ انسان کی بنیاد ہے. ویسے جب انسان نے پہلی مرتبہ کچھ بتانا شروع کیا تو وہ دیواروں پر کہانی بیان کرنا شروع کی تھی, جو تصویریں بنائی تھی, وہ پہلا وہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی پھر قرآن مجید کو تمثیل کے ذریعے ضروری سمجھا کہ مثالوں کے ذریعے بتایا جائے, پرانے نبیوں کے قصے, قوموں کے قصے. تمثیل جو ہے یہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے, بچے کو خاص طور پہ بہت زیادہ. تو ہماری جو بنیادی تربیت میں جو ایک اب جو کہیں فقدان نظر آتا ہے, تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چینلوں نے اور یہ باقی جگہوں پر بچوں کے کانٹینٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہماری بنیادی تربیت میں یہ تھا کہ جی ہمارے فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا تھا جو ہمیں کہانیاں سناتا تھا, اور ہمیں کہانیوں کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ بہادری کیا چیز ہے, دوسرے کے لیے قربانی دینا کیا ہے, شہزادی کو بچانے کے لیے جانے کے لیے کیوں جا رہے ہیں آپ, وہ ولن ہے, اس ولن کو لڑنا ہے کیونکہ وہ شہزادی کو اٹھا کے لے گیا تھا. یہ ہم بنیادی چیزیں اسی عمر میں سیکھ جاتے تھے, جبکہ وہ بتایا نہیں جاتا تھا کیونکہ بہادر تھا, بس بہادر شہزادہ کہانی ہم پڑھتے تھے, اور اس کو مقصد یہ تربیت میں شامل ہو گیا تھا کہ جی شہزادی کی زندگی بچانی ہے, عورت کا احترام کرنا, اس کو بچانا ہے, یہ ہماری بنیاد میں شامل تھا. تو ہم نے کیا کیا, اس کے بعد جب ٹی وی آیا تو ہماری لائبریریاں ہوتی تھی, کتابیں بچے پڑھتے تھے, کہانیاں پڑھتے تھے, اور بہت لوگوں نے, بے شمار رائٹرز نے بچوں کے لیے بہت عمدہ کہانیاں لکھی. اب وہ زمانہ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. اب آپ کے پاس گیجٹ ہے, موبائل ہے, سوشل میڈیا ہے, ویسے آپ بچے کو بنیادی طور پر سکھا سکتے ہیں. بچے بہت آرام سے مختلف ایپس استعمال کرنا سیکھ گئے ہیں. بچے کی تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے چینل بنائے, اپنا کانٹینٹ ڈیولپ کرے. آپ جب بچے کے سامنے بچے کو بنیادی تربیت نہیں دے رہے اس ایج میں جہاں ضرورت تھی, تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے آگے چل کر معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہوگا. ہم جو ہمارے صحابہ کرام تھے, جو ہمارے جرنیل تھے, جو سپہ سالار رہے ہیں, انہوں نے ان کی جو جنگی وہ معاملات تھے, یہ سب چیزیں ہم بچے کو یہ چیزیں اس طرح بتا نہیں رہے. بتانا چاہیے ہمیں ان کی کہانیاں, قصص الانبیاء بچوں کے لیے. ابھی میں نے چھاپی ہے, انگریزی میں ہم نے ترجمہ کیا بچوں کے لیے قصص الانبیاء, وہ ہم نے چھاپی ہے اور ہم بچوں تک پہنچا رہے ہیں وہ چیزیں. لیکن اس کو زیادہ بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے. سب کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے والدین ہو. والدین کو چاہیے کہ جب اپنا بجٹ رکھتے ہیں ہر چیز کا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 60,000 روپے کا موبائل خریدنا ہے, مجھے یہ نیا آنے والا ہے, تو آپ کے بجٹ میں کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتا ہے نا. تو آپ مہینے کا 2-4 ہزار روپے اپنے بچوں کے لیے کتابوں کا بجٹ ضرور رکھیں. جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ فیملی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اسلامک اسٹڈیز کو بڑا دھیان دیا جا رہا ہے, اسلامک جو ہماری ہسٹری ہے اس کو دھیان دیا جا رہا ہے, تو بچے آٹومیٹکلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. آئی اسٹل ریممبر کہ ہماری فیملی میں بھی ایسی موویز جو اسلامک موویز ہوتی تھیں, کیونکہ اس زمانے وی سی آر کا دور تھا, ظاہری بات ہے, تو وہ دیکھی جاتی تھی. تو یہ کہ سب بیٹھ کر اس کو انٹرسٹنگ طریقے سے دیکھتے. ہمارا اسکولنگ کیا گین, میں کہتی ہوں اسکولنگ کا اتنی امپورٹنس ہے کہ وہ جو اسلامک ہسٹری پڑھایا کرتے تھے وہ آپ کے دل میں اترتی تھی اور اس کا انٹرسٹ پیدا ہوتا تھا. تو ان سب چیزوں کے لیے ہم ایک شخص نہیں پورا کر سکتا,
اس پہ سب کو مل کر، میں کہتی ہوں اس سب لوگوں کو مل کر تربیت میں شامل ہونا پڑے گا. بیسک تو ماں باپ ہیں، اس کے بعد ان کے فیملی ممبرز، پھر ان کے جو ہے آپ کے ارد گرد لوگ، دین اگین آپ کا جو تعلیمی ادارہ بچوں کا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جائیں گے بریک کی جانب، بریک اپ پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے بچوں کی پرورش اور تربیت پر. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی کہ جب ہم اسلامک اسٹڈیز کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اور اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اتنے انٹرسٹنگ، اور یہ ضروری ہے. اس کی اہمیت بھی بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیمات جو بچوں کو دی جاتی ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کس طرح سے ایک تو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں جس کو کتاب کے ذریعے بھی بتایا جا سکتا ہے. جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، دعا ہو گئی، والدین کی خدمت ہوگی، تو اس طرح سے بچوں کو کیسے اس تعلیم کی طرف لایا جائے کہ وہ ان کی تربیت بھی اچھی ہو. بہت اچھا بنیادی سوال ہے آپ کا، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہر انسان کا ایک مرکزی احساس کے ساتھ کوئی شخصیت، ایک کردار ہوتی ہے، اور اس کردار کو پوری زندگی وہ شخص لے کر چل رہا ہوتا ہے. ہر انسان کا آئیڈیل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. اپنے بچوں کا آئیڈیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیے، پوری امت مسلمہ بنا دے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. مختصراً حضور نے فرمایا تھا نا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاق، میں اخلاق کی تمام بنیادی زاویوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور یہ اخلاق کیا ہے؟ حضور دیکھو اپنے بچوں کو بتائیے، ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی سے الف ب جیم دال آ کر کوئی مدد کرے. اب مائیں، باپ یا بڑا بھائی یا کوئی بھی، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے نا تو ان کے لہجے میں دھیما پن ہوتا تھا، چیخ کے نہیں بولتے تھے. وہ کہتے تھے میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں، تو لہجے میں دھیما پن ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے نا تو وہ زور زور سے پیر نہیں مارتے تھے، سکون سکون سے قدم اٹھاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد کھانا کھاتے تھے. اور جب کھاتے تھے تو بیٹا اس کو چبا چبا کر کھاتے تھے، پہلا نوالا جب تک ختم نہ ہو جائے دوسرا نہیں لیتے تھے. وہ ایتھکس ہے نا، یہ فوڈ سائنس بھی ہے. اچھا اس کے بعد اچھا یہ بتاؤ، تمہارے ناخن کے اندر اتنے یہ میل جمع ہو گیا نا، اگر تم وضو کرتے رہتے یا ہاتھ دھوتے رہتے صحیح طرح سے، یہ ناخن میں میل نہیں آتا. بالکل اسی طریقے سے اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہیں معلوم ہے نا تم دیر میں سو کے اٹھتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اٹھا کرتے تھے. کیوں اٹھا کرتے تھے؟ کہ وہ نماز کے بعد گھڑ سواری بھی کرتے تھے، تیر اندازی بھی کرتے تھے، ایکسرسائز بھی کرتے تھے. تو ٹھیک ہے تمہارے ماشاءاللہ تمہیں اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے نا، اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس طریقے سے کر لو. تیراکی بھی کرتے تھے، تو چلو بھائی ذرا سا فن بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کی تربیت کیا کرتے تھے، انہیں اچھی باتیں بتایا کرتے. تو تم بھی جب اپنے احباب کے ساتھ بیٹھو، دوستوں کے ساتھ بیٹھو، تو اچھی باتیں بیٹا جو سیکھو وہ بتاؤ. یہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جو بچے آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں. لیکن جو چھوٹے سے بچے ہیں ابھی ذرا سے ہیں اور ننے ننے قدموں سے چل رہے ہیں، تو ان کو آپ کچھ نہیں تو اتنا تو سکھا سکتے ہیں کہ بیٹا اذان ہو رہی ہے نا، اگر بچی ہے تو چلو سر پر تھوڑا سا دوپٹہ ڈال لو. اچھا بیٹا ایسا ہے، اذان ہوتی ہے نا تو پھر ضد نہیں کرتے، شور نہیں کرتے، زور سے نہیں بولتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے ایک صاحبزادے تھے، بچے تھے، ان کے پاس وہ چھوٹی سی ایک چڑیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا کہ وہ بچے کی وہ چڑیا مر گئی اور وہ بچہ بہت اداس ہے. تو حضور گئے، کہنے لگے کیا ہوا، تمہاری چڑیا اڑ گئی، تمہاری چڑیا مر گئی، اڑ گئی، کیا ہوا تمہارے، اور ہنس رہے ہیں حضور سے بات کر کے، اس کی دل جوئی کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے بچے کبھی اداس ہوں تو ان سے بالکل اپنائیت کی طرح اسی لیول پر جا کے بات کیجیے، اسی جگہ پر بات کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا یاد رکھو یہ جو مصلی ہے نا اس پر گندگی نہیں کرنی ہے، کیونکہ کسی ایک شخص نے مسجد کے اندر محراب کے اندر تھوک دیا تھا. تو حضور نے صفائی کروائی اور کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ صفائی کتنی ضروری ہے، اور الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. کیوں کہنا پڑا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی بنیادی. بیٹا رات کو جب سویا کرو نا تم ایک دم کھڑے ہو جاتے ہو، نیند سے گھبرا جاتے ہو زور سے،
تم ایسا کیا کرو، کچھ نہیں کرو، یہ پڑھ لو دعا. اس بچے کو دعا یاد کرا دی. 4 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے آرام سے, 3.5 سال کا بچہ یاد کر لیتا اور ہے, وہ جو یاد رہتی ہے وہ زندگی بھر یاد رہے گی. آپ بالکل. دعا اس کو پڑھوا دیجئے. وہ بدخوابی کا شکار ہے, اس کا علاج کیجئے. بچہ اپنے آپ سے بول رہا ہے, اس کی دعا موجود ہے. بچہ پیشاب کر دیتا ہے, اس کی دعا موجود ہے. بچہ کبھی آپ سے سنتا نہیں ہے, سرکشی پر جا رہا ہے, اس کی دعائیں قرآن کریم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن کریم کی آیت ہے, وہ پڑھ کر جو سرکش گھوڑا ہوتا ہے اس پہ بھی سواری کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ تابعدار بن جاتا ہے. تو بچے کو اطاعت کی طرف لائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آؤں گی ابھی آپ کی طرف. اور آمنہ, بچوں کی تربیت کے لیے کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو آج کل ہمیں اپنانی چاہیے اور ہم اپنے ناظرین کو جو ہے تھوڑا گائیڈ لائن دے سکیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کل بچوں کے روٹین میں نا آپ نے چھوٹی چھوٹی سی اسٹوریز, بہت چھوٹی چھوٹی سی اسٹوریز جو بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائیں, جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا تھا. آج کل یہ مس آؤٹ ہے, بہت ساری فیملیز میں یہ نہیں ہوتا, لیکن میں کرتی ہوں. موبائل کو اٹھا کے سائڈ پہ, ہاں, میں نہیں دینا چاہیے موبائل. یہ دیکھیں, یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. یہ میں ٹوٹلی, ابھی انہوں نے مجھے بہت, ہماری ایک بریف ڈسکشن ہوئی ہے اس بات پر, اور میں اس کے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ موبائل ایک بہت بڑی بچوں کے لیے نا لعنت ہی ہے. آپ اسٹیپ دے دیے ہیں آپ نے, لیکن اس کا بھی اسکرین ٹائم ہوتا ہے 2 آورس. آسٹریلیا میں تو بالکل منع ہو گیا, بالکل منع ہو گیا. اور میرے بچوں کے پاس ٹیب ہے, وہ لاکر میں, میرے کبٹ میں ہوتے ہیں, وہ یوز بھی نہیں کرتے. کبھی میں گھر پہ نہیں ہوتی تو الاؤ ہے 1-2 گھنٹے کے لیے, دیٹس اٹ. ہمارا نا میرا جو آفٹر مغرب کا جو ٹائم ہے وہ بہت ہمارا بڑا اسپیشل اور بڑا پریشیس ٹائم ہے. وہ میرے بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں. اس ٹائم میں ہم لوگ بک ریڈنگ کرتے ہیں, اور بک ریڈنگ سے پہلے ہم اسٹوری ٹائم لگاتے ہیں, جو کہ انگلش میں ہوتی ہے. آئی وڈ پریفیئر, اور میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ اردو میں آ جائیں اور وہ اسلامی ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. ایک ٹیا ٹوفو کی اسٹوری ہے 2 بہن بھائیوں کی, اور وہ بڑی اچھی باتیں اپنے چھوٹے بھائی کو سکھاتی ہے کہ اگر گھر کلین نہیں کرو گے تو ماما پریشان ہو جائیں گی. تو ٹوفو پہلے سنتا ہے اور اس کی بات نہیں سنتا, پھر اس کے کمرے میں جا کے دیکھتا ہے اس کا کمرہ صاف ہے, تو پھر جا کے خود بھی صاف کرتا ہے. روزانہ میرے گھر میں 1 گھنٹے وہ ٹیا ٹوفو کی پوری سیریز ہیں وہ چلتی ہیں. اس سے میرے بچے نا, اب میرے پاس صحیح اتنا ٹائم نہیں ہے, میں کھانا بھی بنا رہی ہوں, جاب بھی کر رہی ہوں, اب میں 24 گھنٹے تو اسٹوری نہیں سنا سکتی ہوں, لیکن وہ جو اسٹوری ہے وہ میرے لیے کتنی ہیلپ فل ہے, اور میرے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ میں میرے لیے بڑی مددگار. کچھ نیگیٹیوٹی نہیں ہے, کچھ پازیٹیوٹی. وہ بتا دیے کہ بیٹھ کے پانی پینا ہے, آپ نے کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا, جو کہ میں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا اتنی اچھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, بیٹھ کے پانی پینا, اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. آپ کے لٹرلی گھٹنے رہ جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا, بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو دیکھیں, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہتری ہے نا. ٹوفو چھوٹا بتائیں گے بچوں کو تو پتہ چلے گا. ٹوفو چھوٹا ہے, وہ ٹیا کو بہت زیادہ شارپ ریپلائی کرتا ہے, واٹ ہیپن ٹیا, تو وہ کہتی ہے نو ٹوفو آئی ڈیڈنٹ ریپلائی یو لائک دس. بھی ہم تو وہ سوچتا ہے کمرے میں جا کے, میں تو چھوٹا ہوں, یہ بڑی ہے, مجھ سے پیار سے بات کرتی ہے, تو وہ بھی پیار سے بات کرتا ہے. میں نے دوسرے دن دیکھا نیان زیادہ سے پیار سے. تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی پریکٹسز ہیں. اسٹوری ٹائم از ویری امپورٹنٹ. اور آپ خود نہیں سنا سکتے, بلکہ خود آپ دیکھیں, آپ بیٹھے ساتھ, آپ 1 گھنٹہ تو نکال ہی سکتے ہیں. کتنا بھی بزی ہوں, اپنے بچوں کے لیے 1 گھنٹہ تو نکالنا چاہیے آپ کو. بالکل. ابن آصف بھی, میں کچھ پوائنٹرز چاہوں گی کہ آپ بتائیں بچوں کے لیے. بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اور رمضان سے زیادہ بہترین وقت کوئی نہیں ہے تربیت کا, کیونکہ بچہ آپ کے ساتھ صبح اٹھتا ہے, سحری کرتا ہے, اور وہ سحری کس طرح کی جائے گی, اس کے آداب کیا ہیں, طریقہ کیا ہے, دوسرے کے لیے کیا قربانیاں دینی ہیں, کتنا کھانا ہے, کتنا نہیں کھانا ہے, احترام رمضان, اس کے ذریعے آپ جو ہے اس کو صبر سکھائیں گے, آپ اس کو جو ہے بنیادی اخلاقیات رمضان میں آرام سے سکھا سکتے ہیں. نماز پڑھنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو رمضانوں میں جو ہمارے چینلز ہیں, ان کو چاہیے کہ رمضانوں کے لیے بچوں کے لیے خاص طور پہ خاص قسم کی اسٹوریز بنائیں. وہ بعد میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو سکتی ہیں, 5 منٹ کی 10 منٹ کی, یہ بہت آسانی سے لکھوائی جا سکتی ہیں, کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اتنے رائٹرز کچھ بھی آپ کہیں گے وہ لکھ دیں گے, ان کو پوائنٹ بتا دیا جائے گا جس پوائنٹ کے اوپر. اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے لیے جو آپ کے انفلوئنسرز ہیں, ان کو چاہیے, ان کو بنیادی طور پہ ان کو رمضانوں کے حوالے سے خاص طور پر بچوں کے لیے اس طرح کی تربیتی چیزیں ڈیزائن کریں, اور بچے اس کو دیکھیں. اچھا, وہ بچے جو نا, میں نے نوٹ کیا ہے کہ بچے پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف جائے, نیگیٹو چیزوں کی طرف وہ جاتا ہے جو بگڑ چکا ہوتا ہے, اس کے اوپر زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اچھی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, بری چیزیں سے بچے کا موڈ خراب ہوتا ہے. تو بچے کے لیے جتنی اچھی چیزیں آپ ڈیزائن کریں گے, چاہے کتابیں لکھیں, چاہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہانیاں سنائیں,
چاہے ان کی بنیادی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ آپ جائیں باغیچے میں جائیں، اس کو بنیادی اخلاقیات سکھائیں، بنیادی انسانی شعور دیں. جو پارک مائیں والدین خود لے کر جائیں، لے کر جائیں. جب دیکھیں آپ بچے سے سب سے زیادہ قریب اس کی ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں بالکل. اچھا آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچے کو اس کے فرائض تو سکھا رہے ہوتے ہیں، حقوق تو سکھا رہے ہوتے ہیں، فرائض نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. جبکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو حقوق کی لڑائی تو ختم ہی کر دیں، آپ اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیں، سامنے والے کا فرض پورا کر دیں، آپ کا حق خود ادا ہو جائے گا. کیا بات ہے، زبردست بنیادی بات یہ ہے. جی. تو اگر ہم یہ چیزیں بچوں کو سکھا دیں کہ جی ہم 4 بہن بھائی ہیں، 3 بہن بھائی ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سیکھو. آپ اس کو سکھائیں گے، وہ بھی قربانی دے گا، آپ بھی قربانی دیں گے. بالکل. اپنا حق چھوڑنا سیکھو دوسرے بہن بھائیوں کے لیے. مقصد ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں لڑنے کی کوشش نہیں کہ نہیں جی. اور یہ چھوٹی عمر سے ہی ہوتا ہے. چھوٹی عمر میں ہوتا ہے. جو آپ ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک چیز چپس آپ کھاتے ہیں، تو وہ شیئرنگ کی بھی عادت اسی وقت دلائیں. وہ برابر مقصد والدین کو چاہیے کہ برابری کی بنیاد پہ کریں. یہ نہیں کہ مقصد بیٹی ہے تو اس کے لیے علیحدہ معاملات ہیں، بیٹا ہے تو علیحدہ معاملات ہیں، یا آخری بچہ ہے تو زیادہ پیار ہے اس سے، یہ والی چیزیں نہ کریں. یہ پیلوٹی کا بچہ ہے، یہ تو اس سے تو زیادہ پیار ہے، یہ والی باتیں بچوں کے سامنے بھی نہ کریں. بچوں کو صرف یہ سمجھائیں کہ تم چاروں برابر ہو، اور ایک دوسرے کے بغیر، ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں کوئی تمہیں اتنی کیئر نہیں کرے گا. کبھی بھی کوئی تکلیف آئے گی تو یہی بہن بھائی تمہارے کام آئیں گے. بالکل. تو یہ بچے کو بنیادی طور پر آپ کو سکھانا ہے. یہ والدین کو بھی سکھانا ہے، پڑوسیوں کو بھی یہ کام ہے کہ یہ سکھاتے رہیں. ٹیچر کا کام بھی یہی ہے. اچھا یہ جو بہت ساری ہم لوگ بچے کو ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہم اسٹوریز ڈیولپ نہیں کرتے، یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور سر تمثیل کے بغیر بات کرنا بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے گھر ہو، چاہے محلہ ہو، کچھ بھی کسی بھی جگہ پر ہو. تمثیل سے بات کریں گے تو بچے کی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک واقعہ ساتھ جوڑیں، ایک نتھی کریں، چاہے وہ اسلامی تعلیمات سے اٹھائیں، چاہے قرآن مجید سے اٹھائیں، چاہے صحابہ کرام کی زندگی سے اٹھائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور یہ سب پہلے خود ان کی تربیت کی جائے. ان کے اوپر محنت کرنا زیادہ ضروری ہے تاکہ اگلی نسل کو بچایا جا سکے. بالکل جی، بالکل جی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی شکریہ. اور آج ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے بہت ہی خوبصورت تحفے، اور انداز کی جانب سے، گلپوش کی جانب سے، پرائم پوائنٹ کی جانب سے. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین، بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی، وہ بھی مناسب قیمت پر. اور اس کے ساتھ گلپوش کی جانب سے ہر قطرہ ایک داستان گلپوش، یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش. اور یہ ہمارے طرف سے اور لال قلعہ کی جانب سے ملکہ عالیہ کا ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے، جو آپ کو لال قلعہ میں بہت ہی زبردست وہاں پہ کھانے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اس میں. تو یہ آپ کے لیے ساتھ آپ کے جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.